अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन के आगाज़ में आज दूसरा दिन है हफ्ते का, और जैसा महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी 18 से 20 अगस्त के दौरान शदीद बारिश होंगी। और आज सुबह हमने एक्सपीरियंस किया रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश। और खैर मौसम के हवाले से बात भी करेंगे, और लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। बिल्कुल जनाब, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें और अपनी अस्करी क़यादत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत अपनी सरहदों की हिफाजत करना अच्छे से जानती है, और हमने देखा कि इसी चीज़ का मुजाहरा कल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान बॉर्डर पर खारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है, और मौसर कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक हमने देखा कि कल जो है ये दरअंदाजी की कोशिश जो थी वो नाकाम बनाई गई, और इस हवाले से वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं कि पाक सरजमीन को, पाकिस्तान की सरहदों को महफूज रखा जाएगा। दहशत गर्दी को पनपने का कोई मौका नहीं फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ अफगान हुकूमत के साथ भी, बुरी हुकूमत के सामने भी पाकिस्तान ने बारहा ये मामला उठाया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जाती है। अफगान बुरी हुकूमत इस हवाले से इकदाम करे। पाकिस्तान के कंसर्न्स का इजहार किया गया पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से। इसके बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, और कल और परसों की दरमियानी शब भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई जब ख्वारिज अल फितना ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हुए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। इस दौरान शदीद फायरिंग का ये तबादला हुआ जिसमें 3 जवान धरती पर कुर्बान हो गए, और ये कुर्बानियाँ हमारे इस अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं कि हम इस सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके वक़ार के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। जहां हम कुर्बानियों के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान की आवाम भी इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखती है, खिराज अक़ीदत पेश करती है अपने उन हीरोज़ को जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और वो हीरोज़ जो कम सिन थे, बहुत कम उम्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा, अपनी लाइफ को, अपने ख़ानदान को नहीं देखा, बल्कि इस पाक वतन पे अपनी जान का नजराना पेश किया। आज 20 अगस्त है, और आज के अगर दिन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के बहादुर सपूत, जांबाज पायलट और आला तरीन फौजी इजाज़ हासिल करने वाले निशान हैदर के रेसिपिएंट हम देखते हैं कि कम सिन जो है वो पायलट थे, राशिद मिन्हास। आज उनकी 53वीं योम शहादत मनाई जा रही है। दिन का आगाज़ हुआ मसाजिद में कुरान ख़ानी से, दुआओं से, और राशिद मिन्हास की इस कुर्बानी को न सिर्फ खिराज अक़ीदत पेश किया गया बल्कि इस मिसाल को सबके सामने रखा गया। उलमा कराम का भी ये कहना है कि हमारे शोहदा हमारे लिए उनका हम पर कर्ज़ है। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ना सिर्फ इस वतन अज़ीज़ के लिए बल्कि हमारे आने वाले मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए। राशिद मिन्हास जो कि कम उम्र तरीन निशान हैदर रेसिपिएंट हैं, उनके ट्रेनिंग के दौरान उनका जो इंस्ट्रक्टर था उसने जहाज़ में घुसकर जहाज़ को भारत ले जाने की कोशिश की। इस पूरे मामले को भांपते हुए राशिद मिन्हास ने, जो कि पायलट ऑफिसर थे, उन्होंने इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए भारत की सरहद से 32 मील पहले जहाज़ का रुख ज़मीन की जानिब मोड़ दिया, और भारत में इस जहाज़ को जाने से और इंस्ट्रक्टर के जो मज़मूम अज़ाइम थे उसको नाकाम बनाते हुए शहादत को गले लगाया। और आज उनकी 53वीं बरसी के मौके पर जो गैर मामूली कुर्बानियाँ हैं उनको याद करना, उनको खिराज अक़ीदत पेश करना, उनकी तकरीम करना यकीनी तौर पर हम सब पर फ़र्ज़ है। और रिज़वान, अगर हम बात करें जब से पाकिस्तान बना है, इट्स बीन डेकेड्स, हम देख रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करें सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, चाहे हमारी सरहदें हों, चाहे हमारे नज़रियात हों, उनकी हिफाजत करना हम तमाम पाकिस्तानियों पर फ़र्ज़ है। और अगर हम हिफाजत के हवाले से बात करें तो विद इन स्टेट भी हम देखते हैं कि जो भी ऐसे कोई आंधी तूफ़ान आता है, पाकिस्तान के सारे इदारे मिलकर काम करते हैं ताकि पाकिस्तान को महफूज बनाया जा सके, ताकि अवाम को सहूलियात फराहम की जा सके, ताकि अवाम एक स्मूथ लाइफ गुजार सकें। और इस हवाले से हम बात करेंगे, जैसे हमने प्रोग्राम का स्टार्ट मौसम से किया, और जब मॉनसून वेदर आता है तो हम देखते हैं कि बारिश का ज़्यादा होना सैलाब का बाइस भी बनता है, और उस सैलाब का जब वो बाइस बनता है तो उसमें जिस तरह रेस्क्यू किया जाता है हम वो भी देखते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सुबह जिस तरह रिजवान ने कहा कि आज हमने एक्सपीरियंस किया रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ आंधी चली, और उस आंधी से हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी और स्पेल आने हैं बारिश के, और आज मौसम जो है वो बहुत हम देख रहे हैं मॉडरेट भी है, अच्छा भी है। लेकिन आगे के स्पेल्स के हवाले से जानेंगे
कितने ज़्यादा वो स्वेयर होंगे और ख़ास तौर पे क्या वो माइल्ड स्पेल होंगे, कम वक्त में ज़्यादा बारिश का इम्कान है, या स्लोली एंड ग्रेजुअली बारिशें होती रहेंगी। इस पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहर साहिबजाद खान साहब, इस हवाले से भी बात करेंगे। और लेकिन एक और चीज़ रिजवान, पहले अगर हम बात कर ले रेस्क्यू के हवाले से, तो कल एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो वायरल हो रही थी। अक्सर औकात सैलाब की जो वीडियोस होती हैं वो ज़बरदस्त नहीं होती, लेकिन कल देख के हमें खुशी हुई कि हम इस पाक सरजमीन से हम सबका ताल्लुक़ है जिसमें हम इतना ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं। कल हमने देखा कि गाड़ी में एक फैमिली स्टक थी बारिश में, और जिस तरह उनको रेस्क्यू किया गया, अमेजिंग। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ड्राइवर ने कल ये जब फ्लैश फ्लडिंग हुई है, एकदम से पानी आया है बारिश के बायस, तो ये गाड़ी जिसमें एक ड्राइवर, एक खातून, 3 बच्चे सवार थे, ये पानी में फंस गई थी। और इस पानी को निकालने के लिए मकामी अफराद ने जब एक्सीवेटर को कॉल किया, तो ड्राइवर की महारत है, उसकी बहादुरी है कि इतनी तेज़ रफ्तार और इतने ज़्यादा फ्लो से चलने वाला ये पानी जिसमें गाड़ी का ठहरना मुश्किल है, उसमें एक्सीवेटर के ज़रिए गाड़ी को रेस्क्यू किया, फैमिली को रेस्क्यू किया। और इस ड्राइवर के लिए इसकी बहादुरी और इसके कमाल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ पर सरफराज बुगटी, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उनके लिए इनाम का ऐलान भी बिल्कुल जनाब, उनके लिए तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला कला अब्दुल्ला में ये वाक़या पेश आया, जिस गाड़ी में एक मर्द, एक खातून और 3 मासूम बच्चे मौजूद थे। और इर्द गिर्द लोगों के भी हमने देखा कि दे वर वेरी क्यूरियस एंड दे वर वरीड एज वेल कि इनको किस तरह रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह उनको रेस्क्यू किया गया कमाल महारत के साथ, दैट्स रियली अमेजिंग। और ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी जॉब से निकल के ज़रा अपने जज्बे के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं। वेल, हमने अपने गेस्ट के हवाले से आपको पहले बता दिया कि हमारे साथ प्रोग्राम में माहर साहिबजाद खान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो माहर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस वीडियो के हवाले से भी हमने बात की है, इस तरह की सिचुएशन, सैलाबी सिचुएशन का कमिंग डेज में चांसेस हैं? बिल्कुल। देखें, मानसून अभी अपने जोबन पे चल रहा है। आपने देखा होगा कि जी जुलाई के महीने में थोड़ा सा मानसून कम था, लेकिन अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपने देखी होगी। बल्कि सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब के इलाके या केपी के इलाके जो है ना वो भी थोड़े से इफ़ेक्ट हुए थे। आने वाले दिनों में भी जो है, अभी अगर मैं बात करूँ ना कि जी आज तक अगर टोटल बारिश जो हुई है मानसून की, हमने 31 जुलाई को बात की थी कि जी 7% कम बारिश हुई है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं कि जी आज तक, यानी ये 20 दिन हो गए ना अगस्त के, तो वो 7% भी कमी पूरी हो के अब 40% हम ज़्यादा हैं। 40% ज़्यादा है मानसून जो है ना, नॉर्मल से 40% ज़्यादा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और हमारे जो इलाके हैं शुमाल के, वहाँ पे अभी तक आप देखें कि वहाँ पे थोड़ा सा बारिशें कम है। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो एवरेज रेशो होती है उसकी वो कम है, आज़ाद कश्मीर वो भी कम है, और KPK में भी साउदर्न पार्ट KPK का है, वहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन अपर एरियाज़ अभी तक कम है। लेकिन ये बाज़ का होता भी ऐसे कि जी अभी एक सिलसिला आ रहा है जो कि मैं अभी आपको बता दूं, ये 24 तक तो यही सिलसिला चलेगा, हल्का हल्का या इस तरह को थोड़ा सा वक्फा आएगा। 26 अगस्त से एक बड़ा अच्छा जो है, अच्छा तो जब बरसेगा तो फिर तो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन जितनी इंटेंसिटी लेके अभी वो बे ऑफ बंगाल से उठ रहा है वो काफ़ी सवीयर किस्म का, और लगता है कि वो फिर बलूचिस्तान और सिंध को इफ़ेक्ट करेगा। सही। यानी 26 या 27 को, यानी उसके लिए हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में वार्निंग दे देंगे, लेकिन लोगों को हमने बताना शुरू कर दिया है कि ये सिलसिला आएगा और अच्छी खासी बारिशें हैं। यानी कि वो 40% ज़्यादा हो गई हैं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल 2022 और 2023 की निस्बत 40 से 50% ज़्यादा बारिश होगी, नॉर्मल से 60% ज़्यादा बारिश होगी, तो वो 22 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पिछले साल तो नॉर्मल, हमारे पास जो एक एवरेज होती है क्वांटिटी, उसके हिसाब से 40% जो है ना वो अभी आज तक ज़्यादा बारिशें हो गई। ठीक है। तो मार साहब, एक बड़ा डिफरेंट सी चीज़ हो रही है कि हम देखते हैं ग्लेशियर्स पर हीट वेव चल रही है हमारे अपर एरियाज़ में, वहाँ पर गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं और टेम्परेचर इस्लामाबाद का कल 35 डिग्री सेंटीग्रेड 36 डिग्री सेंटीग्रेड था मैक्सिमम, तो वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए हैं। तो ये ज़्यादा बारिशों के साथ ऊपर से ग्लेशियर्स का पिघलना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि जो दरिया सिंध में पानी आ रहा है वो ज़्यादा स्नो मेल्टिंग का पानी आ रहा है,
اور کل کا تربیلا جو ہے وہ بھر چکا ہے، جی 1550 لیول جو ہے اس نے اٹین کر لیا اپنا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جی وہ چلو ایک ریزروائر جو ہے ہمارے پاس وہ اس سطح تک ہے کہ جی ہمیں، چونکہ اب بارشوں کے بعد تو ہم نے سارا سال گزارا انہی پہ کرنا ہوتا ہے ریزروائرز پہ، تو وہ تقریباً بھر چکا ہے. لیکن منگلا کی سچویشن ابھی تک تھوڑی سی نہیں بن رہی. منگلا کے کیچمنٹ ایریاز میں ابھی اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوئی جس سے ہم کہہ سکیں کہ جی وہ بھر جائے. لیکن اچھا، بہت ہی اچھا سپیل، لیکن وہ سپیل پھر زیادہ تباہی کی طرف بھی جاتا ہے. لینڈ سلائیڈنگ کافی زیادہ ہو جائے گی. لیکن منگلا اس سال مجھے لگ رہا ہے، جو میری اپنی آبزرویشن ہے یا ایکسپیرینس ہے، شاید نہ بھر سکے، تھوڑا سا کم ہی رہے. تو باقی جو ہے دریا جو ہیں وہ معمول کے مطابق ہے. چونکہ چناب پہ جیسے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جی انڈیا نے جو ہے وہ انڈیا کے رن آف دا ریور پہ ان کے وہ جو بھی سلسلے ہیں یہ بجلی پیدا کرنے، پاور جنریشن کے لیے. لیکن ابھی تک تو وہاں پہ پانی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ریکارڈ کیا گیا چناب میں. چناب میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کوئی بارش کا سلسلہ ایسا بھی آتا ہے تو پھر وہ اپنے ڈیمز کی یا وہاں پہ انہوں نے جو چھوٹے ریزروائر بنائے ہوئے ہیں ان کی بال صفائی کرنے کے لیے بھی وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات یہ چناب میں بھی پانی آیا وہ میں بھی ایسی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جی انہوں نے پانی وہ نکال دیتے ہیں اپنا، وہ ساتھ ان کی وہ مٹی یا جو وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ابھی اتنا پانی نہیں انہوں نے چھوڑا. اب جو ہے راوی پہ اور ستلج پہ وہ سچویشن ابھی جو ہے وہ کنٹرول میں ہی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ریلا آیا ہے راوی میں، لیکن اس سے یہ ہے کہ جی پانی کی سطح جو ہے وہ جو ہمارے سیپج ہوتی ہے یا ریچارج ہوتی ہے سرفس وہ بہتر ہو جائے گی. بلو کی پہ 50 سے اوپر پانی گیا ہے، جسڑ پہ 50 سے اوپر، اور لاہور سے بھی اسی مقدار سے پانی گزرا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا وہ آپ کہہ لیں کہ جی تھوڑی سی صفائی بھی کر جائے گا اور سرفیس ریچارج بھی ہو جائے گی. صحیح ماہر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ بارشیں اس دفعہ زیادہ ہوں گی، 40% زیادہ ہوئی ہیں. بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ رسک فیکٹر پہ ہوں گے سیلابی صورتحال کی وجہ سے، اور منگلہ جو ہے اس دفعہ اوور فلو نہیں کرے گا. لیکن کیا اس سے جو کشمیر کے پانی کے ریزروائرز ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، اور کیا پنجاب اور بلوچستان میں زیادہ پانی جو ہے وہ ہمارے پورے سال کے لیے ریزروائرز انف ہو جائیں گے، اور کسی اور جگہ پہ ایسی متوقع ہے کہ کشمیر میں پانی کی جو ریزروائرز ہیں وہ کم ہوں گے؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے پاس جو مین ریزروائر وہ صرف 2 ہی ہیں. باقی چشمہ یا کالا باغ یا دوسرے آپ کے پاس ہے توسا، وہاں پہ پانی سٹوریج نہیں ہے. چشمہ میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، وہ سارا نکل جاتا ہے. ہمارے 2 ریزروائر جو ہیں نا وہ تقریباً منگلہ اور آپ کے تربیلا ہی ہے. اب پانی جو ہے دیکھیں سارا جو ہے نا وہ ہمارا بلو کوٹری کافی زیادہ پانی جا رہا ہے. گدو اور سکھر پہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ جی میڈیم فلڈ سچویشن اس وقت ہے. تو وہ پانی جو ہے اس کا ہمیں اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو سمندر میں ہے وہ اس کی بیک اپ پہ نہیں آئے گا اس کا پانی جو نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جی ہمارا تقریباً ہر سال 40 MAF، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے پاس دونوں سٹوریج جو ہیں 13 MAF کے ہیں، اور ہم بلو کوٹری ہر سال کتنا پانی ضائع کرتے ہیں 40 MAF. تو کتنے ریزروائر کا یہ پانی ہے. تو وہ جو ہے نا اس کی قیمت بہت زیادہ ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے کہ جی وہ ہمارا کافی، یہ بڑے نہیں ہم کہتے، میں کہتا ہوں کہ جی چھوٹے جو ہے نا وہ بھی ہو جائیں تو ہونے چاہیے. جو سرفیس پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو سٹور کرنے کا حوالے پر جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. مار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا کہ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں بھی ہیں اور اس سے بلوچستان اور سندھ زیادہ افیکٹ کے خدشات ہیں. تاہم جو ہمارے کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس موسم میں احتیاط کرنی ہے، بلا وجہ سفر کرنے سے گریز کرنا ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر جو ندی نالے ہیں، جو برساتی نالے ہیں، وہاں پر پانی آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کل ایک گاڑی بھی دیکھی جس کو ایگزیویٹر نے ریسکیو تو کر لیا، لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں پر ایگزیویٹر نہ ہوتا تو کتنا خوفناک حادثہ پیش آ سکتا. تو اس طرح کی جو
चैलेंजेस हैं या फिर इस तरह की जो एडवेंचर्स हैं उनसे एहतियात ही करनी चाहिए? बिल्कुल जनाब, अब जो है आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे हम इस मौसम के हवाले से बात करें, आजकल के दिन और रातों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मौसम शानदार है। हम भी कोशिश करते हैं कि रात को बाहर निकले, और जो लोग रात को बाहर निकले उनके लिए एक बहुत प्यारा नज़ारा था कल था जी ब्लू मून। हम सब ने ऑब्ज़र्व किया पाकिस्तान में ब्लू मून, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नीले रंग का मून नहीं है, लेकिन ब्लू मून मीन्स कि अपने साइज़ से जो चाँद है वो बड़ा होता है। और हमने देखा कि कल जो है चाँद की रोशनी भी ज़्यादा थी, अपने साइज़ से भी वो बड़ा लग रहा था। और जिस तरह हम चलते हैं तो बचपन से हमें लगता है कि चाँद हमें फॉलो कर रहा है, वो बड़ा सा चाँद हमें फॉलो भी कर रहा था। लेकिन जिन्होंने मिस आउट कर लिया है उनको ये बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं देख सकेंगे, दोबारा भी देख सकेंगे। अगली दफ़ा 3 दफ़ा ये नज़र आएगा दोबारा। अच्छा, ये जो सुपर ब्लू मून था, वो जो कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, वो ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून होता है और 3 से 4 साल के बाद होता है। लेकिन इसके बाद सुपर मून होंगे, और सुपर मून ब्लू मून मींस कभी कभार तो ये कभी कभार ही होता है ना। तो अब जो सुपर मून है वो 18 सितंबर को होगा, 17 अक्टूबर को होगा और उसके बाद 15 नवंबर को होगा। और ऐसा इसलिए होता है, जो माहिरीन फल्कियात वो कहते हैं कि एक ही मौसम में 4 दफ़ा चांद पूरा हो जाए तो उस दौरान ये नज़ारा दुनिया को मिलता है, और ये पूरी दुनिया में समेत पाकिस्तान में रहने वालों को भी। लेकिन कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ इलाकों में बादल थे, कुछ इलाकों में बादल नहीं थे, इसके बावजूद ये नज़ारा देखा गया। और जैसे मानूर ने कहा कि ये ब्लू तो नहीं था, लेकिन ये वाइट था, और ये इसकी रोशनी कई गुना और जिन्होंने लाइव नहीं देखा उन्होंने लोगों के फेसबुक पे पोस्ट पे देख लिया। ऐसे शेर लिखे हुए थे ना चांद के साथ, तो बंदे को लग रहा था कि ओ माय गॉड मैं भी बाहर जाऊं और चांद देखूं। वेल, अगर हम बाहर जाते हैं फिर चांद नहीं देखते, फिर मच्छर काटता है। ज़रा हम शायरी के हवाले से बात करें, और जिस तरह मैंने कहा शेर लिखे, तो एक बहुत खूबसूरत गीत, इश्क हमें बर्बाद ना कर। जब हमारे माइंड में ये गाना आता है, या जब हम गाना सुनते हैं, तो एक ही नाम नैयरा नूर जी का हमारे दिमाग में आता है। और नैयरा नूर जी क्या डिसेंट पर्सनैलिटी, क्या खूबसूरत आवाज़ की मालकिन, हमसे बिछड़े आज उन्हें 2 बरस बीत चुके हैं। जी, पाकिस्तान की जो जिन्हें बुलबुल भी कहा जाता है, उनके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। नैयरा नूर ने अपने कैरियर का आगाज 1968 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से सदाकारा और गुलकारा की हैसियत से किया, और 1971 में पाकिस्तान टेलीविजन पर बाकायदा तौर पर मिल नगमे और गीत गाए। जो नाम बदी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान वतन की मिट्टी गवारना। मारूफ गुलकारों मेहदी हसन और अहमद रुश्दी के साथ गाए हुए फिल्मी गीतों ने नैयरा नूर की शोहरत को दवाम बख्शा, और उन्होंने फिल्मी गुलकारा का एजाज हासिल किया। नैयरा नूर ने 1973 में बनने वाली पाकिस्तानी फिल्मों घराना और तानसेन में गीत गाकर शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। नैयरा नूर ने गजल की दुनिया में भी अपना मुनफरिद मकाम पैदा किया। नैयरा नूर ने अपनी बेपनाह मेहनत और रियाजत से फ़न गुलकारी में वो मकाम पैदा किया जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। उन्हें 1973 में निगार अवार्ड, जबकि फ़नी खिदमात के अतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2006 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बुलबुल पाकिस्तान नैयरा नूर को मदाहों से बिछड़े 2 बरस मुकम्मल हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी ज़िंदा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं उन बीमारियों के हवाले से जो इस मौसम के साथ आती है। जैसे ही हल्का सा वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर नीचे आते हैं, तो हम देखते हैं कि मच्छर के काटने के जो वाक़यात हैं वो बढ़ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है, अब आज का पूरा दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल जनाब, आज मच्छरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और मच्छरों का आलमी दिन मनाना मच्छरों को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए नहीं होता, बल्कि मच्छरों के हवाले से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनके हवाले से आगाही फराहम करने के लिए होता है। तो इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मच्छर इंसान का पुराना दुश्मन है। दुनिया भर में मच्छरों की 3700 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। इसके काटने से इंसान मलेरिया, डेंगू, जर्द बुखार, जीका, चिकनगुनिया और लिम्फेटिक फाइलर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। आज का दिन इन्हीं मच्छरों से बचने के लिए मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का आगाज एक साइंसदान सर रोनाल्ड की इस दरियाफ्त से हुआ कि मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। उन्होंने ही मच्छरों का आलमी दिन मनाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद पहली मर्तबा ये दिन 1930 ईस्वी को मनाया गया। आम मच्छरों की अफजाइश गंदे पानी और जोहड़ों में होती है, जबकि डेंगू मच्छर साफ पानी में पलता है। डेंगू मच्छर के काटने से इंसानी खून में सफेद खलियात बनने का अमल रुक जाता है, तेज बुखार होता है और बर वक्त इलाज न होने से मरीज को जान के लाले पड़ जाते हैं।
चिकनगुनिया का मर्ज भी मच्छर से ही फैलता है। इस मच्छर की नमूं ताज़ा पानी में होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश अप्रैल से अक्टूबर तक ज्यादा होती है। गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखने और एहतियाती तदाबीर से मलेरिया और डेंगू के मर्ज से बचा जा सकता है। शोबा सेहत के माहिरीन ने कहा है कि मच्छरों से मुतासिरा अफराद की सालाना तादाद लाखों तक जा पहुंची है और मलेरिया समेत इससे फैलने वाली बीमारियों से हर साल कई इंसान लुकमाए अजल बन जाते हैं। जी जनाब, मच्छरों के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे, मच्छर किन किन बीमारियों का बायस बनते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे एक्सपर्ट से कि मच्छर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और क्या मच्छर में भी ज़रा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेल और फीमेल मच्छर जो है वो उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं हमें तंग करने के हवाले से। इस पर बात करेंगे। हमें डॉक्टर कायद सईद ने ज्वाइन किया है, जो कि CEO हैं इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से, मच्छरों का आलमी दिन है। मच्छर हमें किन किन बीमारियों, क्योंकि मच्छर के बारे में सुनते हैं तो हम माइंड में आते हैं या डेंगू या मलेरिया, इसके अलावा भी किसी बीमारी का बायस बनते हैं? पहली बात तो ये है कि आज का दिन मच्छर की मनाने का दिन इसलिए है कि इस दिन एक बड़ा अजीम इंसान था, सर रोनाल्ड रॉस, जिसने मच्छर और मलेरिया का जो ताल्लुक़ है कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, ये मालूम किया था इंग्लैंड में, और इसीलिए इसी दिन को मनाया जाता है हर साल मच्छरों के लिए। अब मच्छर जो है जी, ये हमारे इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा कर रहा है। इसका अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मच्छर मेल और फीमेल के दो डिफरेंट रोल्स होते हैं। मेल मच्छर जो होता है ये इंसानों को काटता नहीं है, जबकि ये फ्रूट्स और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारी अजनास हैं, उसकी क्रॉस पॉलिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। अगर मेल मच्छर दुनिया से ख़त्म हो जाए तो हमारी खुराक जो है, इसकी तादाद या इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी साइड पे जो फीमेल मच्छर है वो ही इंसान को काटता है और वही जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड निकालता है तो उसमें वायरसेस आते हैं जिससे वो दूसरे इंसान को लग जाता है और फिर वो बीमारी फैलती है। दुनिया में इस वक्त 11 नोन डिजीज़ हैं जो मच्छरों से फैलती हैं, फीमेल मच्छर से, लेकिन पाकिस्तान में खुशकिस्मती से 4 ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस वक्त पाई जा रही हैं। उसमें मलेरिया सबसे बड़ा मसला है, डेंगू आपने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, ज़ीका वायरस अब पाकिस्तान में किसी हद तक कंफर्म हो चुका हुआ है कि ज़ीका वायरस है, और ये भी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और चिकनगुनिया ये सिंध में अब कंफर्म हुई हैं कि इसकी आउटब्रेक्स हुई हैं। तो ये 4 बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन दुनिया में अगर आप देखा जाए तो एनकेफेलाइटिस जो कि दिमाग की बीमारी होती है, येलो फीवर होता है, वेस्ट नाइल फीवर है, बहुत सी और बीमारियां जो कि ज़्यादातर अफ्रीका के रीजन में पाई जाती हैं, ये इन मच्छरों से फैलती हैं। तो इसमें तो फिर इसका मतलब है कि जो मेल है उनकी अफजाइश करनी चाहिए और जो फीमेल है उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, उनकी अफजाइश आप खवातीन के बगैर कैसे करेंगे? एग्जैक्टली वो जो एमपॉक्स हैं उस हवाले से भी ये खबरें हैं कि ये भी मच्छर के काटने से फैल सकती हैं, या फिर ये वही जो टिपिकल कांटेक्ट है तो ही ये बीमारी फैलेगी? जी, एक्चुअली एमपॉक्स एक मुख्तलिफ बीमारी है, ये वायरल डिजीज़ वायरस है। इस वक्त एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है। एनिमल सोर्स है, ये जानवरों से इंसानों में आती है ये बीमारी, लेकिन किस जानवर से आती है, सरप्राइजिंगली इसका नाम मंकी पॉक्स था, अब तो एम पॉक्स कर दिया गया है। एक्चुअली हमें नहीं पता कि क्या ये मंकी से ही ट्रांसमिट होता है। इस वक्त जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक गुलहरियों से या चूहों से इसकी ट्रांसमिशन पाई जाती है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि ये कौन सा जानवर है जिससे ट्रांसमिट होता है। लेकिन इसकी ट्रांसमिशन एक दफ़ा जानवर से इंसान में आती है, और फिर इंसान से इंसान की जो ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, वो ख़तरनाक पहलू होता है जब ये आउटब्रेक की शक्ल इख्तियार करता है और फिर वो कम्युनिटी से शहरों में और शहरों से मुल्क और मुल्क से दुनिया में ट्रांसमिट हो जाता है। तो WHO ने इस वक्त एक वार्निंग दी हुई है कि ये डिज़ीज़ जो है अफ्रीका के रीजन में, और क्योंकि आजकल ट्रैवल बड़ा ज़्यादा आसान हो गया है, इसलिए दुनिया एक छोटा सा विलेज बन चुका है, लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए डिजीज़ जो होती हैं वो अब कन्फाइन नहीं रह जाती, वो बड़ी स्पीड से सारी दुनिया में फैलती हैं क्योंकि ट्रैवल बड़ा ज़्यादा है। तो
اس وقت افریقہ اور امریکہ کے ریجن میں اور ایون پاکستان میں بھی 2-3 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں جو کہ ٹریول کی وجہ سے ہیں. لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے ٹریول ہو کر آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ یہ بیماریاں لے کر آ رہے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی ہیں آپ سے میں جاننا بھی چاہوں گی, میتھس بھی ہیں, لیکن ایک چیز کیونکہ رضوان کے دماغ میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے, میرے مائنڈ میں بھی. اب بھی موسم ایسا ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں, ہمیں کوئی مچھر کاٹتے ہیں, ہمیں باڈی پہ ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اتنا, کیونکہ یہ اس کی جو پکچرز ہیں جو اس کی سیویریٹی ہے ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب ڈر جاتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کہیں ہمیں منکی پاکس ہی نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے سائن اینڈ سمٹمز شروع میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ نارملی جس طرح مچھر کے کاٹنے سے تھوڑا سا ریڈش ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, یا اس کا آؤٹ بریک ذرا ڈفرینٹ وے میں ہوتا ہے؟ پہلے یہ کہ ہمیں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اس کا مچھر سے تعلق نہیں ہے. ایم پاکس مچھر کے کاٹنے سے نہیں ویسے ہوتا. پوچھ رہی ہوں, ویسے ہی اریٹیشن ہوتی ہے شروع میں اسکن پہ یا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ اگر مچھر کے حوالے سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس میں ڈینگی ہو گیا اور اس میں ملیریا ہو گیا تو اس کے علیحدہ علامات ہیں. لیکن دیکھا جائے تو جنرلی وائرل انفیکشنز جو ہوتی ہیں ملیریا کے علاوہ جو انفیکشنز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ مچھر کا کاٹنے سے کچھ دن 4 سے 5 دن کا وقفہ ہوتا ہے, اس کے بعد بخار شروع ہوتا ہے, جوائنٹ پینز ہوتی ہیں, تھکاوٹ ہوتی ہے, سر میں درد ہوتی ہے اور ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. اگر وہ ڈینگی ہے تو اس کے علیحدہ سمٹمز ہوتے ہیں, ملیریا ہو تو اس کے علیحدہ سمٹمز ہوتے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ ہے. ایم پاکس جو ہے اس میں ہوتا ایسے ہے کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 10 سے 15 دن کا ہوتا ہے. اس دوران اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ 21 دن تک بھی جایا جاتا ہے. اس دوران پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اوروں کو, اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے بخار کا فیز جس میں پورے بدن پہ ریش بخار شروع ہوتی ہے. اس کے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو لمف نوڈز ہوتے ہیں باڈی کے اندر یہ سارے سولن ہو جاتے ہیں. یہ ڈائگنوسٹک ہے کہ اگر لمف نوڈز اور ساتھ بخار اور بدن میں درد ہے تو منکی پاکس سسپیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیج آتی ہے ریش کہ سارے بدن پر زیادہ تر ریش ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو کرنٹ آؤٹ بریک ہو رہی ہے یہ ریش جو ہے یہ ٹانگوں کے درمیان میں یا بغل کے درمیان میں یا فیس کے میوکوزل جو میمبرینز ہوتی ہیں اس کے آس پاس یہ دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ دانے مختلف فیزز میں ہوتے ہیں. شروع میں سرخ سے ہوتے ہیں جس کو پیپیولز کہتے ہیں, اس کے بعد دانے سے بن جاتے ہیں, اس کے اندر پھر پانی آ جاتا ہے اور پانی کے بعد پس ہو جاتا ہے اور پس کے بعد اس کا چھلکا بن جاتا ہے, کرس بن جاتا ہے. اور پھر یہ 3 سے 4 ہفتے کی ریش کے بعد اگلا سٹیج آتا ہے ریکوری کا جس میں سلولی اینڈ گریجولی انسان ریکور کرتا ہے. فارچونیٹلی اس کی 2 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں دنیا میں, ایک کلیڈ 1 ہے ایک کلیڈ 2 ہے. کلیڈ 1 جو ہے یہ خطرناک ہے, اس میں زیادہ اموات کا چانسز ہوتے ہیں جو کہ اس ریجن میں پاکستان میں خاص کر کلیڈ 2 ہی ابھی تک نظر آیا ہے جو کہ فارچونیٹ ہے کیونکہ یہ ڈیزیز جو ہوتی ہے مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے. ریش وغیرہ ہونے کے بعد انسان بڑی آسانی سے ریکور کرتا ہے. تو کلیڈ 1 جو کہ افریقہ میں پایا جاتا ہے خطرناک ہے, لیکن کلیڈ 2 جو کہ باقی دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں جو اس وقت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کلیڈ 2 کے وہ زیادہ خطرناک نہیں ہیں بلکہ وہ ریش ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے ڈیزیز. ڈاکٹر صاحب 21 دن تک اگر صرف اے سمٹومیٹک ہے شخص اور وہ کیریئر کے طور پر کام کر رہا ہے اور وہ پھیلا رہا ہے تو اس کی روک تھام یا اس کو کنٹرول کرنا تو زیادہ چیلنجنگ ہے کووڈ سے, کیونکہ کووڈ 2 یا 3 دن کے بعد اگر اے سمٹومیٹک بھی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ ٹیسٹ میں سامنے آ جاتا تھا کہ اور ریپڈ ٹیسٹنگ تھی. اب ایم پاکس کی ریپڈ ٹیسٹنگ کیسے ممکن ہوگی؟ اچھا, اب ایم پاکس جو ہے پہلی بات تو یہ کہ جانوروں سے انسانوں میں آتا ہے تو ہمیں جانوروں کو حلال کرتے وقت استعمال کرتے وقت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ہم جانور جو ہے جیسے ایوین انفلوئنزا میں ہوا تھا ہم مرغیوں وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اس وقت جانور جو ہے اس میں ٹرانسمیشن اس سے انسان میں آنے کا جو چانس ہے تو ہمیں جانوروں کا گوشت اس کا کھانا اس کا استعمال اس کو حلال کرنا اس دوران جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں وہ انفیکشن نہ ہو. نمبر 1. پھر ہے جی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن. اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ سسپیکٹڈ ہیں جو سمجھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے, خاص کر وہ اگر باہر سے ٹریول کر آئے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے جس میں ان پیشنٹس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے اور ان پیشنٹ کے ساتھ ہر قسم کی چیزیں سے شیئر کرنے سے یہ انفیکشن ہو سکتی ہے. تو یہ انفیکشن جو ہے سانس سے جیسے کہ کووڈ-19 ہے, کھانسی, بات کرنے سے, قریب بیٹھنے سے, بند کمرے میں یا گاڑی میں ٹریول کرنے سے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سیکریشنز ہوتی ہیں باڈی کی, خون اور باڈی کی باقی سیکریشن اس سے بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کپڑے اور بیڈ لینن وغیرہ ہے جو ہمارے گھر میں استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں, تولیہ, چادریں, کمبل, اس سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہے اس ایسپیکٹ سے کہ جس چیز کو ہاتھ لگایا جائے سرفیسز اس کو, بیڈ لینن, کپڑے, ان سب سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ان سب کو آئسولیٹ کرنا ہوگا, اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جب وہ سسپیکٹڈ کیسز گھر کے اندر موجود ہو. اور اس
اس کیس کو فوراً آئسولیشن میں لے جانا چاہیے جہاں باقی لوگ جو ہیں وہ پروٹیکٹیو گیئر پہن کر آئے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف، تاکہ یہ انفیکشن آگے فردر نہ ٹرانسمٹ ہو۔ صحیح، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اب تو ہم کسی جگہ پہ جا کے اگر ہوٹل میں اسٹے کریں گے تو اس پہ بھی ہم نے جو ہے نا احتیاط کرنی ہے، اپنی بیڈنگس وغیرہ چینج کرانی، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے مائنڈ کو اب دوبارہ وہ جو کووڈ کا ٹائم تھا 2020 کا سٹارٹ پاکستان میں، جب ہم ہر چیز میں بڑے کانشیس تھے، آئی بلیو کہ اب اسی طرح ہم نے احتیاط دوبارہ کرنی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی، سنس اس کی ڈائگنوسس کے لیے ابھی تک کوئی اس طرح کا پراپر ٹیسٹ نہیں آیا، ہوپ سو کہ سائنٹیفک ورلڈ میں اس حوالے سے کوئی ویکسینیشن تیار کی جا رہی ہوگی، لیکن یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز آ رہی ہوتی ہے، کوئی پینڈیمک ہوتا ہے، کوئی کسی بھی چیز کا آؤٹ بریک ہوتا ہے، بڑا ایک ٹرانزیشن کا ٹائم، بڑا ڈسٹربنگ ٹائم ہوتا ہے، مینٹلی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ ہو جاتا ہے تو وٹ شوڈ بی دا ڈائٹ، وٹ شوڈ بی دا ہائیجین روٹین، کیونکہ اس بندے کو جو بخار ہے وہ اس کو ایک ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی، پھر ان دانوں کی صفائی کتنی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس چیز میں آپ کی ہائیجین بہت میٹر کرتی ہے، پھر آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کے لوگ، وہ تو آبویسلی کوارنٹین میں ہوگا، تو کیا چیزیں ہیں جو کہ اختیار کرنی ہے تاکہ اس سے جلدی نکل سکے، کیونکہ کووڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا جو لوگ ریکور ہو جاتے تھے بہت سے مہینوں تک ان میں وہ سائن اینڈ سمٹمز اور ویکنیس رہی ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ جو ویکسینز ہیں نا، اس کی دنیا میں جو اسمال پاکس ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، جو کہ 1980 میں دنیا سے ختم کر دیا گیا، اسمال پاکس کی ویکسین اس میں بھی کراس وہ پروٹیکشن دیتی ہے، تو وہ ویکسین اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ویکسین ابھی دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی ہے اسپیسیفکلی ایم پاکس کے لیے، جو کہ سلولی اینڈ گریجولی اس وقت بلکہ WHO نے ان کو انکریج کیا ہوا ہے کہ زیادہ پروٹیکشن ہو، تو بیسٹ چیز ویکسینیشن ہے۔ لیکن اب وہ جو جیسے ہم نے کووڈ-19 میں احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی، ایگزیکٹلی وہی والی ہمیں دوبارہ کرنی ہوں گی، ہمیں ماسک استعمال کرنے ہوں گے، ہمیں ہینڈ ہائیجین ہر وقت ہاتھ دھونا ہوگا، اسپیسیفکلی صابن کے ساتھ پراپرلی ہاتھ صاف کرنا، تاکہ آپ کا ہاتھ جہاں لگ رہا ہے آپ جراثیم نہ پک کر رہے ہوں یا وائرسز نہ پک کر رہے ہوں۔ اسی طرح آپ نے اپنے کپڑے باتوں کے دوران پروٹیکشن، اگر کوئی مریض ہے تو اس کو اپنے سے دور رکھنا، آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ماسک کے تھرو، اگر اس کے ساتھ آپ نے اس کے کپڑے چینج کرنے ہیں یا اس کی خدمت کرنی ہے تو آپ نے پروٹیکٹیو گیئر جس کو PPEs کہتے ہیں وہ پہننا، گلوز کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ایگزیکٹلی وہی استعمال کرنی ہوں گی جو ہم نے کووڈ-19 میں دیکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی الارمنگ سی چیز ہے کہ سر درد، بخار، کھانسی، جوائنٹ پینز، یہ ہمیں لگتا ہے کہ موسم چینج ہوا ہے، وائرل ہے، روٹین میٹر ہے، پیناڈول کھائیں گے، کوئی دوائی کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے میں ٹیسٹ کا ہونا، ٹیسٹ کی فیسلٹی کا اویلیبل ہونا اور ٹیسٹ کروانا یہ کتنا ضروری ہے، اور کتنا اب جو سمٹمز آپ نے بتایا اس کے مطابق جو بھی بخار کسی شخص کو بخار ہوگا تو اس کو پہلے سمٹمز یہی آئیں گے، خاص طور پر باڈی ایکس، تو کیسے ڈفرینس کیا جائے؟ جی، دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی ہسٹری، اگر یہ کسی مریض جو کہ نون ایم پاکس کا مریض ہے اس کے رشتہ دار ہیں تو پہلا خطرہ ہے۔ دوسری چیز ٹریول ہسٹری، اگر یہ مریض کہیں باہر سے ہو کر آیا ہے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے کچھ ہمارے مریض آئے ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، تو باہر کی ہسٹری جو ہے یہ دوسرا خطرے کا سگنل ہے کہ اس کو بخار ہے، اس کو ریش ہے، اس کے لمف ایڈینوپیتھی، یہ سارے لمف نوڈز جو ہیں وہ سولن ہیں، تو آپ کو خطرہ، وہ جو خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجنی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایم پاکس۔ پھر جس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ NIH میں اس وقت اویلیبل ہے، نارملی جو عام لیبارٹریز ہیں اس میں یہ ٹیسٹ نہیں آئے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی آئے ڈائگنوزس کی۔ اللہ نے ابھی تک کرم یہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں اس وقت نمبرز کافی کم ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بارڈر آف انٹریز میں جو لوگ آ رہے ہیں ادھر پریونٹ کریں کہ ایسے لوگ جو کہ جن کو خطرہ ہے یا بخار ہے یا اس جراثیم کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں وہ انٹر نہ کر سکیں یا ان کو کوارنٹین میں لے جائیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اور چیز کہی، کیونکہ بہت سی کنفیوژنس ہیں مائنڈ میں کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں آ رہا ہے، چوہوں سے بھی آتا ہے، اب کوئی ایسی چیز جس پہ سے چوہا گزرا ہو اور اس کا ہمارے اسکن کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی ایسا ہے، برسات کا، اس میں بہت سے جو حشرات الارض ہیں وہ نکلتے ہیں، چوہے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو اب ایسے میں وہ بھی باعث بنتا ہے کہ اگر کسی چیز پہ وہ جانور سے گزرا ہے اور وہ اس کا ہماری اسکن کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جس طرح ہم جانور کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ریئر میڈیم بھی کھاتے ہیں، ویل کوکڈ سم ٹائمز نہیں بھی ہوتا، تو اس چیز میں بھی کتنی احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم احتیاط باہر کی ہر چیز سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے اور ہماری کسی نیگلیجنس کی وجہ سے ہمیں ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ جو چوہے کا آپ نے ذکر کیا یہ کنفرم نہیں ہے،
سسپیکٹڈ ہے کہ چوہوں اور گلیریوں سے یہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے دنیا میں، خاص کر افریقہ میں. کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ چوہوں سے اس کے علاوہ بھی بڑی خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں. تو چوہے جہاں بھی ہوتے ہیں اور جس خوراک یا باقی چیزوں کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ان کی سیکریشنز نکلتی ہیں، وہاں چانسز ہیں کہ انفیکشن ہوگی. اب جس آپ نے گوشت کی بات کی، تو اچھی بات یہ ہے کہ جو وائرسز ہوتے ہیں یہ بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، بڑا آسانی سے مر جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی چیز پکی ہوئی ہو اور گرم ہو تو چانسز کم ہیں کہ وائرسز ٹرانسمٹ ہوں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جیسے آپ فرما رہی تھی، کہ اچھی طرح سے پکا ہوا اور گرم گرم جب کھایا جاتا ہے تو سارے بیکٹیریا اور وائرسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اس سے. صحیح. یہ بڑی زبردست آپ نے بات بتائی کہ NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں ایم پاکس کے حوالے سے. اگر آپ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ شک ہے یا شبہ ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا زیکا وائرس کا ذکر کر لیتے ہیں. ایک اور خطرناک بیماری اور مچھروں کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے. اس کے سائن سمٹمز کیا ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، زیکا وائرس جو ہے جی، یہ جو مچھر ڈینگی کو ٹرانسمٹ کرتا ہے وہی زیکا کو بھی ٹرانسمٹ. ایڈیز ایک مچھر ہے، ایڈیز ایجپٹائی، ایک مچھر کی ایک قسم ہے جو کہ زیکا کو بھی ٹرانسمٹ کر رہی ہے اور ڈینگی کو بھی ٹرانسمٹ کر رہی ہے، اور پاکستان میں یہ پایا جاتا ہے. اچھا، زیکا وائرسز جو ہیں یہ تقریباً 2010 میں معلوم ہوا کہ زیکا وائرس جو ہے یہ ماں سے بچے کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور بچوں میں پھر یہ مینٹل ڈیزیزز یا مینٹل ڈسفارمیشنز کاز کرتا ہے. زیادہ تر بچوں کے سر بڑے چھوٹے تھے، مائکروکیفلی. اس کے علاوہ برین ڈیمیجز بھی تھے، آنکھیں بھی کئیوں کی جو ہیں ڈیمیج تھی، ایون جو ہاتھ اور پیر تھے یہ بھی ڈیمیج ہیں. تو اس دوران اس ریسرچ میں یہ کنفرم ہوا کہ زیکا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہو وہ دولے شاہ کا چوہا جو کہتے ہیں، پاکستان میں مجھے لگتا ہے جیسے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے کہ وہ جو بچے اتنے زیادہ جو کہ مزاروں پر پائے جاتے تھے، کیا وہ زیکا وائرس کی وجہ سے تو نہیں تھے؟ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا، اور نہ ہی ہم نے کوئی ریسرچ ہے کہ شاید وہ کوئی لوہے کی چین یا وہ بنا رہے تھے. ہم نے سنی تھی باتیں کہ وہ سر کی لوہے کی ٹوپی پہنایا کرتے تھے تاکہ سر بڑے نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اگر بات کریں زیکا وائرس کے حوالے سے، تو اب کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب کیا اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک میڈیکیشن ہے، احتیاطی تدابیر، یا کچھ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، میل نیوٹریشن کا ہم شکار ہوتے ہیں، مائیں میل نیوٹریشن کا شکار ہوتی ہے، اور وہ نسل در نسل چیز آگے پھیل رہی ہوتی ہے. اب اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ اچھا، سارے بیماریاں جو ہیں چونکہ مسکیٹوز کے ساتھ ہیں یا مچھروں کی وجہ سے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے مچھروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور لیکن مچھروں ڈاکٹر سے صاحب ایک کنفیوژن جو ہمارے بڑے بات کرتے تھے کہ جس کی خوراک صحیح نہیں ہے، اس کا امیون سسٹم ویک ہے، اس پہ مچھر کاٹے گا تو فوراً ڈینگی بھی ہو جائے گا، اس کو ملیریا بھی ہو جائے گا. تو اگر آپ کی ڈائٹ صحیح ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلدی لوگ ہیں وہ واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، مچھر بھی ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، دے آر فائن. از اٹ ٹرو یا یہ صرف متس ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اچھی خوراک کریں، اچھی ڈائٹ لیں، کیونکہ ہم نے ہیلدی رہنا ہوتا ہے، اور ہیلدی انسان جو ہوتا ہے اس کی امیونٹی بھی اسی طرح اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن یہ جو وائرسز جیسے کووڈ-19 ہے، ہیلدی انسانوں کو بھی اس نے اتنا ہی نقصان پہنچایا جتنے کہ بیمار لوگ تھے. تو یہ جو وائرسز ہوتے ہیں ان کے خلاف باڈی کے اندر امیونٹی اگر پائی جائے تو آپ کو خطرہ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے. لیکن چونکہ نئے وائرسز آ رہے ہیں اور ایم پاکس ان میں سے ایک ہے، اسی طرح زیکا ایک نیا وائرس ہے جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے، چکن گونیا اور ایون ڈینگی نیا وائرس ہے جو پاکستان میں. تو چونکہ لوگوں کی امیونٹی نہیں ہوتی تو پھر یہ آؤٹ بریکس ہوتی ہیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں انفیکٹ ہوتے ہیں، اور سلولی اینڈ گریجولی آپ ویکسینیشن کے تھرو یا باقی انفیکشنز کے تھرو آپ میں امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، جس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں، وہ بن جاتی ہے. تو اس کیس میں پریونشن جو ہے وہ مچھر سے اپنے آپ کو کاٹنے سے بچانا ہے. آپ نے فل سلیوز ڈریس پہننا ہے، خاص کر جب آپ باہر جا رہے ہیں. آپ وہ لکوڈ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مسکیٹو ریپیلنٹس کہتے ہیں ڈیٹ کے فارم میں، وہ آپ نے ان جگہوں پر فیس پر، ہاتھوں پر یا پیروں پر لگائیں، خاص کر بچوں میں، تاکہ ان کو مچھر نہ کاٹیں. آپ نے رات کو سوتے وقت مچھر دانیوں کا استعمال کرنا ہے. آپ نے گھر کے اندر وہ جو مسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں، کوئلز ہوتے ہیں یا وہ چھوٹی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، آپ الیکٹرک لگا سکتے ہیں، آپ نے وہ لگانے ہیں. اور گھر کی جالیاں اور دروازے بند رکھنے ہیں تاکہ مچھر جو ہیں وہ اندر نہ آ سکیں، اور مچھروں سے پروٹیکٹ کرنا ہے. مچھر نہ آئے اور تو بیماریاں بھی نہیں آئیں. یہ ایک سمپل سا رول ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قائد سعید، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس حوالے سے بات کی. زیکا وائرس کا پھیل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایم پاکس کتنا خطرناک ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اب کچھ بات کریں گے ہم راولپنڈی ٹیسٹ میچز کے حوالے سے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 میچز کھیلے جائیں گے
اور یہ میچ شروع ہوگا 21 اگست یعنی سے۔ کہ کل سے، اور کل سے جو ہے ہم دیکھیں کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا. شائقین تیار ہوں گے، آج سے ہی بڑے ایکسائٹڈ ہوں گے. ایک تو موسم بہت اچھا ہے، میچ دیکھنے کے حوالے سے بہت سازگار موسم ہے. وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ سر شائقین ود ان دا کرکٹ اسٹیڈیم نہیں بلکہ باہر بھی بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور راولپنڈی کی جو کراؤڈ ہے دے آر فیمس فار دیئر انتھوزیزم. اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اسکواڈ میں باصلاحیت فاسٹ بالرز ہیں، لیکن ان کے باصلاحیت فاسٹ بالرز ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی جو فاسٹ بالرز ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے تاہم پاکستان کی نسبت ہمارے فاسٹ بالرز کا تجربہ کم ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے پاکستان کے فاسٹ بالرز کے تجربے کے حوالے سے، ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے نیوز کانفرنس کی ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے کنڈیشنز نہیں رکھی بلکہ ہم نے میرٹ پہ اپنے اسکواڈ میں جو ہے وہ ٹیم شامل کی ہے. پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا ہے. سائم ایوب کو ٹیم میں شامل کیا گیا. پاکستان ٹیم بغیر اسپیشلسٹ اسپنر کے میدان میں اترے گی اور 4 پیسرز ٹیم کا حصہ ہوں گے. وکٹ جو تیار کی گئی اس حوالے سے ہم نے نیوز کانفرنس دیکھی تھی پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کی بھی کہ ہمیں ایکسپیرینس ہے گرین وکٹس پر کھیلنے کا، لیکن راولپنڈی کی وکٹ جو کہ مشہور ہے اچھے رنز کے لیے، اس کو کہیں نہ کہیں وہ تیار کی گئی ہے بالرز کو مدد کرنے کے لیے. بہرحال جی آج ٹرافی کی رونمائی بھی ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اور کل سے ٹیسٹ میچ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. ہماری ٹیم اور دونوں ٹیمز تیاری کر رہی ہیں. کل سے ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا. دوسرا ٹیسٹ میچ 30 اگست سے شروع ہوگا. یہ تھی کرکٹ کی نیوز اور اب جو ہے اب ہم نے جانا نیوز بریک کی جانب، اور نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کمفرٹیبل ادروائز رکھیں. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج میں بڑی خوش ہوں کیونکہ خوشی کا باعث بھی یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد خواتین کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں اور ایسی خواتین جو کہ دوسری خواتین دوسرے مردوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں، سیلف ڈیفنس کے حوالے سے ان میں شعور اجاگر کر رہی ہوتی ہیں، نہ صرف شعور اجاگر کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ان کو ٹرین بھی کر رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لڑکوں کو، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لڑکیوں کو، تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دینا کتنا ضروری ہے. اور سیلف ڈیفنس نہ صرف یہ کہ آپ کسی نہ کسی خطرے سے دوچار ہوں بلکہ آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اور بھی کسی خطرے سے دوچار ہے تو آپ اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکس اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل آرٹس یا پھر کراٹے، جوڈو، یہ تمام تر ٹیکنیکس ہیں. نمرہ نثار اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے چیمپئن شپ میں انہوں نے اور گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. نہ صرف ایک گولڈ میڈل بلکہ اس سے قبل بھی بہت سارے میڈلز وہ حاصل کر چکے ہیں. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. نمرہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک ہو آپ کو. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ماشاءاللہ کافی سارے میڈلز ہیں جی، یہ سب کے سب کراٹے، سیلف ڈیفنس؟ جی، کیوکشن کراٹے کے ہیں، بیچ میں فائٹس کے بھی ہیں اور کاتاز کے بھی ہیں. اوکے. ڈفرینٹ پرفارمنس کے ہیں اور الحمدللہ فرسٹ پوزیشن میں تقریباً سب میں ہی میں نے. امیزنگ امیزنگ. نمرہ وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ آپ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے ایک رول ماڈل بن کر آج اسکرین پر بیٹھی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی پھر آپ کے انیشیٹ کہاں سے کیا ایکسپیرینس کے حوالے سے، پھر ہم آپ کی ذرا پروفیشنل لائف کی طرف آئیں گے. مجھے بتائے گا کیا انسپریشن تھی، کیا چیز تھی جس نے آپ کو فورس کیا کہ آپ سیلف ڈیفنس کی طرف آئیں؟ آؤٹ آف فیملی میں نے کسی سے انسپائریشن حاصل نہیں کی، بٹ یہ کہ فیملی سپورٹ تھی اور پیرنٹس کا شوق تھا جو مجھے یہاں تک لے کے آیا. پیرنٹس کا شوق تھا؟ کیا مطلب، ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا. اس سینس میں کہ وہ سپورٹس میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں میرے پیرنٹس، اور ان کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بچہ سپورٹس میں آگے جائے. یہی چیز مجھے آگے لے گئی ہے. تو کیا ان کے بچوں میں صرف نمرہ ہے جو آگے ہیں؟ نہیں، مجھ سے چھوٹی ہے سسٹر میری، کالج میں ہے، وہ بھی بلیک بیلٹ ہے ماشاءاللہ. اور ایک جو سیکنڈ ٹرم میں میری سسٹر چھوٹی، وہ بھی یلو بیلٹ ہے. اور باقی فٹنس، اور بھائی میرا باڈی بلڈر. تو نمرہ اتنی ساری سپورٹس ہیں، لڑکیاں کرکٹ کھیل رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہی ہیں، ٹیبل ٹینس ہے، اسکواش ہے، بیڈمنٹن ہے، کراٹے جو کانٹیکٹ گیم ہے، یہ ذرا ڈینجرس نہیں ہو جاتی؟ یہ ضروری بھی تو ہے. میرا جو بیسکلی یہاں پہ انوالو ہونے کا مقصد تھا وہ سیلف ڈیفینس سے ریلیٹڈ تھا، جو مجھے اس چیز میں آگے لے کے گیا. اور آئی گیس یہ ہر کسی کو اپنی لائف میں شامل کرنا چاہیے.
صحیح صحیح، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے آپ نے کہا ہر کسی کو، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں لڑکیوں کو کو بھی، بھی، جی کیونکہ آج کل اٹس دا نیڈ آف این آور. ایگزیکٹلی. تو نمرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کی فزیکل اسٹرینتھ بھی بہت میٹر کرتی ہے، جی. آپ نے اپنے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، پھر ساتھ میں لائک اٹس اے فل ٹائم جاب، یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس ایز ویل؟ یس آئی ایم ڈوئنگ گریجویشن اوہ گریٹ. ان 6th سیمسٹر. اور اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہی آپ کی اسٹڈیز؟ نہیں، وہ اکنامکس اینڈ فائنانس ہے، وہ ہٹ کے ہے، اور میں اپنی لائف میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ہی لے کے چلوں گی. اوکے. نہ اسپورٹس کی وجہ سے اسٹڈیز کو ڈسٹرب کر سکتی ہوں، نہ اسٹڈیز کی وجہ سے اسپورٹ کو. اونلی وومن کین ڈو دیٹ. یس. 6 سال ہو گئے ہیں آپ کو ماشاء اللہ یہ کرتے ہوئے، تو سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس ویسے نارملی اگر سیکھنا چاہیں، جی. آپ تو اس کو ایز اے اسپورٹس لے کر چل رہی ہیں، اگر جی. کوئی صرف اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے سیکھنا چاہے تو کتنے عرصے کی ٹریننگ ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں سیکھ سکتے ہیں؟ ٹیکنیکس ٹائم نہیں لیتی. سیلف ڈیفینس ٹیکنیکس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پریشر پوائنٹ سے کام سٹارٹ کرتے ہو جس میں آپ کی پاور یوز نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ اس کو ہائی لیول تک لے کے جانا چاہتے ہو، وہ پھر مارشل آرٹس میں، MMA میں، فائٹس میں، جوجوٹسو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو سٹارٹ یہ پریشر پوائنٹ سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ انرجی، زیادہ پاور کی ضرورت نہیں ہے. صحیح صحیح. بس تھوڑا سا کانفیڈینس چاہیے. اور وہ کانفیڈنس کتنے عرصے میں آ جاتا ہے؟ اٹس ڈپینڈ ٹو یو کہ آپ کتنے عرصے میں کر سکتے ہو. ہاں کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی دکھتی رگ کو پکڑ کے فوراً ان کو گروم کر دیتے ہیں. میں ان میں سے ایک ہوں. اچھا. میں بیس تک اسٹوڈنٹ کو سمجھتی ہوں اور اس کے بعد ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ کو کس چیز پہ پہلے فوکس کرنا چاہیے اور کہاں سے اسٹارٹ لینا چاہیے. صحیح. تو نمرہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ٹرین کرتی ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کی، آپ نے کہا کہ میں ان کی دکھتی رگ کو پکڑ لیتی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آفیسز میں، پاکستان میں یونیورسٹیز میں کروائی جا رہی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کو. یہ کتنے دن کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اس میں بیسک کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو سکھائی جاتی ہیں، اور کیا اسے ہر کوئی کر سکتا ہے، یا اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی پہلے ایکسرسائز، واک، مسل بلڈنگ کچھ ضروری ہوتی ہے؟ سیلف ڈیفینس ٹریننگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹارٹنگ سے ہی اسٹارٹ کریں. ایسا ہے کہ جب میں سیشنز کرواتی ہوں وہ 3 ڈے کے بھی ہوتے ہیں، 1 ڈے کا سیشن بھی ہوتا ہے، اور پر منتھ بھی چلتے ہیں. لیکن اس میں ایج کا کوئی نہیں ہے. جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے اسٹرینتھ کرنی ہوتی ہے، کیا ایج چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس جہاں پہ بچیاں آتی ہیں وہاں خواتین بھی آتی ہیں، جہاں بچے آتے ہیں وہاں مجھ سے بڑے انکل بھی آتے ہیں سیکھنے کے لیے. بہت ضروری ہے. میں نے SSG کمانڈوز کے ساتھ پولیس لائن میں کورس کیا تھا، تو وہاں پہ مجھے اسی چیز کا ایکسپیرینس حاصل ہوا تھا کہ یہ صرف ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ضروری. اچھا. ہر ایک کے لیے ضروری. اس میں لڑکے بھی شامل تھے، اس میں سینئر انکلز کہہ سکتے ہیں وہ بھی شامل تھے، اور ایوری ٹائپ آف، مطلب آپ سے بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو نمرہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم موویز میں دیکھتے ہیں، مارشل آرٹس والی موویز میں، کہ بڑے کمپوزڈ کام کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اگر ان پہ حملہ کرتا ہے وہ صرف اپنے ایک ہاتھ سے ہی یا دونوں ہاتھوں سے کام چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے پیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹیکنیک کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹیکنیک ہوتی ہے یا وہ کیمرہ ٹرک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے؟ بعض اوقات موویز میں ایکسٹراڈنری دکھانے کے لیے آپ کو گرین اسکرین کے تھرو بتا دیتے ہیں کہ یہ فیک ہے، لیکن عام زندگی میں اگر آپ کسی اسپورٹ پرسن کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی باڈی لینگویج کی آپ بات کریں، یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. فار ایگزامپل میں اگر کسی جگہ پہ کھڑی ہوں، کسی سے بات کر رہی ہوں نا، تو وہ ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید بلیک بیلٹ ہوگی ہے، اسی لیے اچھا یہ ہاں، تو یہ آپ میں خود کانفیڈنس آ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز نمرہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جب آپ ٹرین کرتی ہیں تو وہ صرف آپ کی ٹیکنیک نہیں ہوتی، آپ کی ایک باڈی کا اورا ہوتا ہے جس پہ آپ دوسرے پہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. آئی کانٹیکٹ، آپ کا باڈی لینگویج، دیٹ میٹرز اے لاٹ. خواتین کی ویسے بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہو، ہم باہر جا رہے ہو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم نے چھیڑا تو یہ خاتون ہمیں لگا دے گی، ایک دیکھ کے پتہ چلتا ہے. تو کیا یہ بھی ٹرین کرتی ہیں؟ اور جب ٹرین کرتی ہیں تو کیا چیزیں آپ جو ہے پہلے ہی سکھاتی ہیں کہ یہ 2-3 سٹیپس ہیں، آپ نے اپنے اور آپ باڈی لینگویج میں یہ چیز لانی ہے، اینڈ دین یو کین ڈو دیٹ؟ نہیں، یہ گرومنگ میں ان کو پہلے کرواتی ہوں اسٹوڈنٹس کو. پہلے 3 دن اسی چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ میرے سامنے کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. اگر میں کانفیڈنٹ ہو کے 100 بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہی ہوں تو مجھے ان ریٹرن یہی چیز چاہیے. چلیں اب آپ کی پریزنس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں صوبے پاکستان میں، ہماری گرومنگ کریں. ہمیں بتائیں سیلف ڈیفینس میں وین یو فیل کانفیڈنٹ، ہاؤ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ، کس طرح ایکٹ کرنا ہے؟ 2-3 ٹپس ہمیں بھی اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی. اسٹارٹ اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اوپوننٹ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گیم سے ریلیٹڈ ہی کہہ رہے ہو، آپ لائف میں کہیں بھی جاتے ہو، کسی بھی تھرڈ پرسن سے ملتے ہو، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھو، گھبراؤ، اس کے بارے میں سوچو. آپ اچھا آئی کانٹیکٹ رکھو.
جو آپ میں ہے وہ سامنے والے میں نہیں ہے. یہ چیز آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. Exactly. اور آپ اگر کسی ایسی سچویشن میں آ گئے کہ آپ کو سامنے والے کو بیٹ کرنا ہے تو اس پوزیشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں صرف اسی چیز کو کلک کریں کہ کیا میں کر سکوں گا یا کر سکوں گی یا پھر نہیں. یہ چیز آپ پہلے سے تیار رکھو کہ آئی کین ڈو اٹ. یہ چیز جب آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو اوبویسلی پھر تو ہار میں بھی جیت ہے. باڈی پوسچر فرق کرتا ہے آپ کا کھڑے ہونے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا انداز جو ہے, جو درست باڈی پوسچر ہوتا ہے, کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ شولڈرز جو ہیں وہ یوں ہونے چاہیے اور آپ جو ہیں وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں. یعنی کہ ماڈلز کی طرح آپ ذرا بیٹھے تاکہ آپ کانفیڈنٹ لگیں. اچھا یہ چیز ڈفرینٹ ہے. اچھا جی, آپ جب ماڈلز کی آپ بات کر رہی ہیں ان کا پوسچر اور باڈی لینگویج بتا دیتا ہے کہ یہ ماڈلز ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جہاں پہ باڈی بلڈرز ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ وی آر باڈی بلڈرز, مسلز ان کے گین ہے. اور جو اسپورٹس میں ہے نا, ہمارا کیوکیشن کراٹے میں میں بچوں کو بیس سے یہی سکھاتی ہوں کہ آپ پہلے نہیں بتاؤ کہ آپ کیا ہو. ٹھیک ہے, جب کوئی ایکشن کرے اس کے ری ایکشن میں بتاؤ کہ آپ کیا ہو. بالکل. اچھا نمرہ, زیادہ تر شوق ہوتا ہے بچوں کو جو انڈر 5 کلاس میں ہیں, گریڈ 5 سے نیچے ہیں, یا پھر میٹرک یا او لیول سے کم ایج کے, ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں. جی, اور پھر اس میں بیلٹس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, رینکس ہوتے ہیں 7. وہ ان کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بتائیے. اور جو بچے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج, دیکھنے اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں, پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ کرنا اور کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ جو ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے, اور اگر ہم اپنے پازیٹیو پوائنٹ کو سوچ کے نیگیٹیو پوائنٹ کو بھی نظر ڈالیں تو آئی گیس کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کے لیے سیلف ڈیفینس ضروری ہے یا نہیں ہے. تو میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے, میں آج اگر یہاں تک پہنچی ہوں تو الحمدللہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے پہنچی ہوں. مجھے ان کی فل سپورٹ ہے, اور بیٹی کو آپ نے جس طریقے سے تربیت دی ہے اس لحاظ سے جب تک آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ کی بیٹی کبھی آگے نہیں نکل سکتی. تو جتنا آپ اپنے بیٹے پہ فوکس کر رہے ہیں آپ اپنی بیٹی پہ بھی اتنا فوکس کریں. اور یہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اور پیرنٹس اور فیملی وہ ہمارے اسٹینڈنگ پلرز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں, اور جتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کی تربیت میں, آپ کے کام میں جھلک رہا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے کتنی سپورٹ. وہ پیور سپورٹ ہے. آپ کو باہر جو بھی سپورٹ کر رہا ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں یا پھر آپ کے جونیئرز ہیں, وہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے سپورٹ کریں گے یا ہاں ایسا ہی ہے, لیکن جو پیرنٹس کی سپورٹ ہے وہ پیور ہے. تو نمرہ, کبھی ریئل لائف پہ ریئل ٹائم اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی کہ آپ کو سیلف ڈیفینس کی اتنی ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کرنی پڑی ہوں؟ کافی دفعہ ہوئی ہے, کچھ دفعہ میں بتانا نہیں چاہتی یہاں پہ, لیکن جو بتا سکتی وہ بتا دیں. ہے ایسا لائف میں کافی دفعہ ہوا ہے کہ مجھے کسی لڑکی کو پش کرنا پڑے کہ آپ کی جگہ میں نہیں لڑوں گی, یہ سچویشن آپ کی, آپ کو سنبھالنی پڑے گی. تو میں آن پوزیشن اوپوننٹ پہ جو تھا لڑکا اس کو لے کے آئی, اور میں نے لڑکی سے کہا اب آپ کرو گی جو کرنا ہے, میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوں. تو یہ چیز میں نے کانفیڈینس دی ہے. آپ کسی کا اگر سپر ہیرو بننا چاہتے ہو نا لائف میں, تو آپ آگے آ کے نہیں بتاؤ کہ یہ میں ہوں, آپ اس کی بیک پہ کھڑے ہو اور آپ اس کو بتاؤ یہ آپ پرفارم کرو, یہ آپ کرو. یہ چیز ہے لائف میں, that you should be a backup plan کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی نمرہ کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ایٹ دا اینڈ, ان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہے ریگارڈلیس آف دا جینڈر, کیا چیز ہے جو ان کو زندگی میں بہت ضرورت ہوتی ہے؟ Sometimes self defense is not just about physical, it's about verbal, it's about your body language as well. تو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا تمام پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے سیلف ڈیفینس پہ فوکس کریں, اس کو ایز اے سائیڈ ایکٹیویٹی اپنی روٹین میں شامل کر لیں, کاز یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف میں اپنی فیلڈ میں اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, آپ اس کو اپنی سائیڈ ایکٹیویٹی رکھیں, اپنی سپورٹ ایکٹیویٹی رکھیں. یہ لائف میں ضروری ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی گرومنگ کے لیے اور معاشرے کو فیس کرنے کے لیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ نمرہ, اور وش یو گڈ لک آنے والے آپ کی جتنے بھی, اور خاص طور پر اگر کراٹے میں اور میڈلز کی بات ہے تو آپ مزید میڈلز جیت کریں, پاکستان کا نام روشن کریں. اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے کی, تو دنیا بھر میں اب ٹیکنالوجی, جہاں پر ہم سیلف ڈیفینس کی بات کر رہے تھے, وہیں پر اب اسپیس میں جانے کے حوالے سے بہت زیادہ مقابلے بھی ہو رہے ہیں. ایک دوڑ ہے, ریس ہے, پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں ہیں, اور وہ بھی اب ان تمام مقابلوں میں نہ صرف حصہ لے رہے ہیں بلکہ جو اچیومنٹس ہیں وہ سب کے سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے ایسے ہی اسٹوڈنٹس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, اور انہوں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے دنیا بھر میں اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں. جو کین کو راکٹ
بنانے کا مقابلہ ہوا ہے اس میں، اور اسپیس کی فیلڈ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے کارنامے، جولائی میں ہوا یہ برطانیہ میں مقابلہ میک 24، اس میں نسٹ کی راکٹ ٹیم نے حصہ لیا. بالکل جناب، اور اب یہ جو راکٹ ٹیم کے ممبرز ہیں یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. ان سے ہم جانیں گے کتنی ایفرٹ لگی، کب سٹارٹ کیا، کون ان کی ڈرائیونگ فورس تھی، ٹیچرز نے کتنا گائیڈ کیا، اور اب آگے ان کا کیا پلان ہے. اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا عبدالاحد حسین نے، جو کہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی نسٹ راکٹ ٹیم میکینیکل انجینئرنگ، جو ان کی فیلڈ ہے اس سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عیشا محمود نے بھی جوائن کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں رہیں گی. ان سے بھی جانیں گے کہ کیا بیسکلی ڈرائیونگ فورس تھی. الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے عیشا کا تعلق ہے. عیشا اینڈ احد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کریں گے اور آپ سے جانیں گے کہ یہ کمپٹیشن کس چیز کے حوالے سے تھا، کس کی کیا کنٹریبیوشنز تھیں، اور کس طرح آپ نے مل کے کام کیا. عبدالاحد پہلے آپ بتائیے گا اینڈ دین عیشا پلیز. اوکے سو ایکچولی جو ہماری نسٹ راکٹ ٹیم ہے، اٹ از اے ٹیم آف کمپرومائزنگ آف پیپل، لائک 20 ممبرس ہیں ہماری ٹیم میں، اور وی آر ان اے یونیورسٹی نسٹ رائٹ. اینڈ ایکچولی اس کی ڈرائیونگ فورس یہ تھی کہ ہم لوگ کا جو ایکچولی ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کرنا اور ایک ایسا ایک اسپیس کلچر ڈیولپ کرنا امنگ دا یوتھ، یو نو، کہ مطلب ہم لوگ بھی اس ویژن کو اور اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی پاکستان کی یوتھ اس طریقے سے ہمارے ساتھ اس جرنی کے اندر آگے آئے رائٹ. تو اسی طریقے سے ہم لوگ کا آغاز ہوا تھا 2019 میں. ہمارے کچھ سینئرز تھے جنہوں نے یہ سوسائٹی شروع کی تھی، جنہوں نے ٹیم شروع کی تھی. اور جیسے وہ بات ہے کہ وہ جب ایک بندہ ایک رستے پہ چلتا ہے تو جو لوگ اسی رستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر ہم بھی انہی کو دیکھتے دیکھتے پھر ہم بھی ان کے ساتھ ان کی جرنی میں آئے، اور پھر کرتے کراتے ہم لوگ پھر ابھی 2021 کے اندر وی ور دا فرسٹ پاکستانی ٹیم ٹو ایور کوالیفائی ان اسپیس فورس امریکہ کپ with other 150 international teams. That is the biggest rocketry competition, right? And اس کے بعد ہم لوگ ابھی اپنی انڈیجنس موٹر بنا رہے ہیں، inbuilt موٹر فار our ماڈل راکٹ. اور ابھی جسٹ ہم لوگ ابھی سیکنڈ پوزیشن میں حاصل کی ہے ان دا کینسٹ کیٹیگری آف میک 24 UK کمپٹیشن، جو کہ ابھی جولائی میں ہوا ہے. سو یہ مطلب ہماری ڈرائیونگ فورس ہے. سو عیشا اٹس اپ ٹو یو. میک 24 میں ہم نے کمپیٹ کیا تھا، تو دیر ور 3 کیٹیگریز، اور ہم نے جو ہے وہ کینسیٹ کیٹیگری میں کمپیٹ کیا تھا. اس کے لیے ٹیم ہماری ہوتی ہے تو اس میں 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک تو ٹیکنیکل ہوتا ہے، ایک بزنس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل اور بزنس میں سے بھی ایک آپ کی میکینیکل ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کے اسٹرکچر پہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور پھر ہوتی ہے الیکٹریکل ٹیم جو کہ آپ کی جو سرکٹری ہوتی ہے اور پورا وہ ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم ہوتا ہے وہ الیکٹریکل ٹیم کے اندر لائی کرتا ہے، اینڈ جو آپ کی لائیو نیویگیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں الیکٹریکل ٹیم کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو ایز این الیکٹریکل لیڈ آئی واز اوور سینگ آل دیٹ. دین ہمارے پاس ایک بزنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایور، کیونکہ اس سے ہماری ساری اسپانسرشپ اور جو آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، بیکاز ایز آئی ٹولڈ یو کہ ہمارا مین گول ہی یہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایرو اسپیس کو، راکٹری کو پروموٹ کرنا ہے. لائک وی وانٹ کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے جو کہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، جو اس سے فیسینیٹ ہوتے ہیں، ان کو دکھے کہ دس از ناٹ اونلی سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان USA اور انڈیا اور لائک رشیا، دس از سم تھنگ دیٹ کین ہیپن ان پاکستان ایز ویل. تو ہماری مینلی بزنس ٹیم ہوتی ہے، سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. احد، آپ نے تو بتا دیا کہ یہ آئیڈیا اور جو اس کی ڈرائیونگ فورس ہے وہ کہاں سے آئی. اس آئیڈیا پر کام کتنا عرصہ پہلے شروع کیا اور کتنا ٹائم لگا اس ایونٹ کی تیاری کے لیے؟ اوکے سو ہم لوگ کا یہ جو ایونٹ ہوتا ہے میک 24، اٹ از ایکچولی میک ایکس راکٹری اینڈ کمپٹیشن اینڈ کانفرنس. یہ ہر سال ہوتا ہے UK کے اندر رائٹ. تو ہم لوگ کا جس کیٹیگری میں ہم لوگوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، سیکنڈ پوزیشن، اس کی ہم لوگوں نے جو تیاری شروع کی تھی وہ 1 سال پہلے ہی ہم نے شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کے اندر کافی سارے ماڈیولز ہوتے ہیں جو بیچ میں آپ کو جو ہے نا لائک بہت ساری رپورٹس جمع کروانی ہوتی ہیں، لائک فار ایگزامپل PDR CDR، یہ ساری
ہماری رپورٹس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر میں جمع کرانی ہوتی ہیں, اور ان کے بھی آف کورس مارکنگ کرائٹیریاز ہوتے ہیں, رائٹ. اس کے علاوہ جو ہم لوگ ابھی جو آگے گول کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جو میجر ہم کام کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ہم نے راکٹ کے اوپر, وہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کی پہلی ماڈل راکٹ, اسٹوڈنٹ ماڈل راکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کے اوپر ہمارا کام کچھ 2 سالوں سے چل رہا ہے, اور الحمدللہ ہم لوگ کافی آگے پروگریس کر گئے, اور انشاءاللہ آپ کو اس کے بھی کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے. اور یس, دس از واٹ وی آر ڈوئنگ اپ ٹو ناؤ. ایشا, میں آپ سے ذرا ڈرائیونگ فورس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, کیا ٹیچرز نے کہا تھا کہ اپلائی کرنا ہے, یا خود سے آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم خود اپلائی کرتے ہیں, گروپ آف فرینڈس یا لائک مائنڈڈ پیپل گیدر ٹوگیدر, اور آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم مل کے اس میں اپنی اپنی ایکسپرٹیز کے اکارڈنگلی کنٹریبیوشن کرتے ہیں؟ کیا چیز تھی ایسی جو کہ آپ اس طرف آئی؟ کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہم بہت برڈنائز ہوتے ہیں, ہمارا کام ہوتا ہے بس اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیں, باقی چیزیں کر لیں, اور پھر ان چیزوں کی طرف آئے. اچھا, یا دس از ویری ٹرو, ہمارا یہ ہوتا ہے. اینڈ ایسی کچھ چیزیں تھیں کہ ہمیں ٹیچرز نے فورس کیا کرنے کے لیے, بٹ ٹیچرز ور سپورٹنگ اس. ہمارے فیکلٹی ایڈوائزر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری جو بھی یونیورسٹی ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ہمیں سپروائز کر رہی ہوتی ہے. بٹ جو ڈرائیونگ فورس کی اگر ہم بات کریں تو ہماری ٹیم میں سبھی جو ہیں وہ ایرو اسپیس انتھوزیاسٹ ہیں, لائک دے وانٹ ٹو ورک آن راکٹری. تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہماری کلاسز ہو گئیں, اس کے بعد ہم ایکسٹرا ٹائم یونیورسٹی میں رک کے, کبھی تو رات تک کے ہم رکے ہوئے ہوتے تھے, اینڈ دین ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہوتے تھے. مطلب ہمارا جو ریکارڈ ہے, ہم 12-1 بجے تک کے رک چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ ٹو اس, اور وی ریئلائز کہ یہ صرف ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ ہماری کنٹری کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اینڈ وی آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو ہم سب فرینڈس, تو وی کین سے کہ وی آر آل فرینڈس, بٹ یہ جو ٹیم ہے ہماری, یہ بہت ٹائم سے سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے. سو جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک نیا سیمیسٹر اسٹارٹ ہوا ہے, اینڈ دین ہمارے نیو ریکروٹس آتے ہیں, تو جس طرح جونیئرز ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں, اینڈ دین دے جوائن دا ڈپارٹمنٹ دیٹ دے تھنک از گڈ فار دیم. اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جو چیز 2019 میں اسٹارٹ ہوئی تھی, تو اٹ کیپس گوئنگ آن, اس کی جو لیگیسی ہے نا وہ چلتی رہتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. لائک آئی واز دا الیکٹریکل لیڈ جب ہم میک 24 میں گئے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ کہ وین آئی گریجویٹ اٹس گونا اینڈ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس دیٹ کہ جو جونیئرس ہمارے آتے رہتے ہیں, آئی ایم گونا ٹیچ دیم کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا تھا, اس سال کیا کیا ہے, اینڈ دین دے آر گونا ٹیچ دا جونیئرس جو کہ ان کے ٹائم پہ آتے ہیں. تو دس از سم تھنگ جو کہ وی ہوپ کہ کیپس گوئنگ آن فار ایور, اینڈ وی کیپ سکسیڈنگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں لیگیسی جو ہوتی ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے, اور جو اسٹوڈنٹس یا ٹیچر جس چیز کا آغاز کرتے ہیں, آنے والے اسٹوڈنٹس, آنے والی نسل اس کو اسی طرح سے بلکہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز میں آگے لے کر چلتی ہے. احد, اب دیکھتے ہیں عبدالاحد کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد ماڈرنائزیشن ہوئی, ڈیجیٹائزیشن ہوئی, اب راکٹ سائنس جو ہے اس میں کتنی سوفسٹیکیشن آئی ہے, کتنی بہتری آئی ہے, چیزیں اب مزید آسان ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں, نئے نئے ایونیوز ایکسپلور ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ بالکل صحیح بات ہے. جیسے اگر میں مطلب دنیا کی بات کروں راکٹری کے اندر, تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اسپیس ایکس ایک ایسی انسٹیٹیوٹ ہے یا ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ آف کورس ان کا ویژن یہ ہے کہ انہیں مارس کے اوپر لائک اپنی پوری ایک آبادی بنانی ہے, رائٹ. اور اسی طریقے سے مون کے اوپر بھی اس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. سو اب لائک راکٹری جو ہے نا, وہ ایکچولی راکٹری میں وہی انسان گھس جاتا ہے جو کہ اسپیس انتھوزیاسٹ ہوتا ہے, یو نو, ہو از ویری کیوریس اباؤٹ دا یونیورس, ہی از ویری کیوریس اباؤٹ آور سولر سسٹم اینڈ ایوری تھنگ, یو نو, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. تو دا مین ریزن آف راکٹری از ٹو ایکسپلور وچ وی ڈو ناٹ نو اباؤٹ آر یونیورس, رائٹ. تو اسی طریقے سے جیسے مارس کے اوپر ابھی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور اس طرح کے راکٹس بنائے جا رہے ہیں جو کہ ورٹیکلی لینڈ کر جائیں, رائٹ. اور اسی طریقے سے پھر آگے مون کے اوپر بھی اس طرح کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. پھر انشاءاللہ آگے سے آگے یہ چیزیں اور بھی زیادہ چلتی رہیں گی, رائٹ. تو ابھی تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ ایکسپلور کرنا ہے. ہماری ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا تو آگے جا ہی رہی ہے, رائٹ. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں کہیں ہم نہیں چاہتے پاکستان کو پیچھے دیکھنا, رائٹ. اسی لیے ہم لوگ کا جو گول ہے, جیسے عیشا نے بتایا, کہ ہم لوگ اس طرح کے اسٹیم ایونٹس کرتے ہیں, اس طرح کے آؤٹ ریچ ایونٹس بھی کرتے ہیں, جس کے اندر ہم ایکچولی جو یوتھ ہوتی ہے نا, جو ہماری ینگ مائنڈس ہیں, ہم لوگوں نے کچھ بہت ساری اس طرح کی ایگزیبیشنز اور اس طرح کی اسٹیم ایونٹس میں نے پارٹیسپیٹ کیا, جس کے اندر ہم لوگوں نے جو ینگ مائنڈز ہیں نا, ان کو ہم نے پروپیل کیا ہے کہ آپ پلیز آپ لوگ بھی جانا ہماری طرح اس چیز کو آگے لے کے چلیں, رائٹ.
آپ لوگ بھی مطلب اب اس جرنی میں ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ایک پورا پاکستان کے اندر کلچر بن سکے اور ہر جگہ جو ہے نا مطلب پاکستان بھی اس چیز میں بہت آگے نکل سکے اور اوور آل پوری ورلڈ کو بہت بڑا پارٹ پلے کرے پاکستان کے اسٹوڈنٹس, پاکستان کی یوتھ بھی, کہ ان لائک سسٹیننگ دا کلائمیٹ اینڈ ایوری تھنگ, جو کہ جس ریزنس کی وجہ سے لوگ مارس جا رہے ہیں, جس ریزنس کی وجہ سے لوگ مون پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ سویلائزیشنس کا سوچ رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ویلیو ایڈیشن کا پارٹ پاکستان کے یوتھ کی طرف سے بھی ہو. صحیح. تو عیشا, ویسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یعنی کہ راکٹ سائنس بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس حوالے سے کم کام ہو رہا ہے اینڈ وی آر سو آنرڈ اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف آور یوتھ جو کہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے. تو عیشا یہ بتائیے گا اب نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہے, اب اور کون سی چیز ہے جس پر کام کرنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے؟ اچھا, نیکسٹ تھنگ ہماری یہ ہے کہ جیسا کہ احد نے بتایا کہ لاسٹ ایئر ہم نے ایک راکٹ موٹر ڈیولپ کی تھی. ناؤ آئی وانٹ ٹو emphasize that this is a big thing, کیونکہ موسٹلی جو ماڈل راکٹری میں اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں they don't make their own motors, کیونکہ موٹر بنانا ایک تو ڈیفیکلٹ بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے. اب what we are doing is کہ ہم اپنی موٹر کو اور زیادہ ریفائن کر رہے ہیں اینڈ دین we are hoping کہ ہم بفور نیکسٹ ایئر پاکستان کا پہلا ایکسپیریمنٹل ساؤنڈنگ راکٹ پاکستان میں لانچ کرتے ہیں. اب دا بگ تھنگ از کہ اٹس نیور بین ڈن بفور. پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے راکٹ بنا کے اس کی موٹر کے ساتھ اینڈ دین لانچ کیا ہو. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ اینڈ ان شاء اللہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سکسیز ایز ویل. زبردست. تو عبدالاحد, اب کون سے ایونٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں کیا مائل سٹون اچیو کرنے کے ارادے ہیں؟ ابھی جیسے ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا سیٹلائٹ کیٹیگری کے اندر, اب ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اس کمپٹیشن میں ہی پارٹیسپیٹ کرنا, لیکن اس بار لائک ان ہائر کیٹیگری, ان کیٹیگری 2 ود سیٹلائٹ اینڈ ماڈل راکٹ ایز ویل, رائٹ. تو اس کے لیے ہمارے ایکچولی ہمارا جو پورا پلان ہے نا وہ ہمارا آبجیکٹیوز لے آؤٹ ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, رائٹ. جیسے پہلے ہمیں پاکستان کی لانچ کرنی ہے, پاکستان کے اندر اڑانا ہے, پھر اسی راکٹ کو ماڈیفائی کرنا ہے یا اسی راکٹ کو ہمیں پھر کمپٹیشن میں لے کے جا کے وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد آ کے پھر اس کے جب ہم وہاں سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم لوگ آگے انشاءاللہ کام کریں گے راکٹری کے اندر, لائک 2 اسٹیج راکٹس بنائیں گے انشاءاللہ. پھر مطلب اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے ہم لوگ آگے چلیں گے اس چیز کو, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم لوگ کچھ ود ان دا 10 ایئرز اور ود ان دا 5 ایئرز جو ہمارا ویژن اور جو ہمارا مشن ہے وہ کافی حد تک ہمیں اچیو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آہا, تھینک یو سو مچ عیشا, اینڈ وی وش یو دا بیسٹ فار دیٹ. اب ذرا بات کرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا, موسم کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں تو ابھی بھی اس سال بھی ہم اسی چیز کے حوالے سے نہ صرف ہم بلکہ تمام ٹی وی چینلز پہ ہم نے دیکھا کہ تمام ادارے بھی مل کر کام کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیلابی صورتحال جو ہو جائے تو اس حوالے سے کرنا کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ 2022 کے فلڈز جو تھے وہ بہت سویر تھے اور اس میں بہت سے لوگ, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے, لیکن بے گھر لوگوں کے لیے سہارا بنے اور کچھ ایسے اقدامات کیے گئے سندھ حکومت کی جانب سے جو کہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بہتری کی جانب لے کے آ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جی پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے. پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے اندر جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے سندھ میں ان کو دوبارہ گھر بنا کے دیے جائیں گے. 21 لاکھ گھر بنا کے دیے جانے ہیں اس اسکیم کے تحت, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1,50,000 گھر جو ہے وہ تعمیر ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ گھروں کی دیکھ رہے ہیں کہ ہم تعمیری کام ان میں جاری ہے. تو اس حوالے سے ہمیں CEO سندھ ہاؤسنگ اسکیم نے جو جوائن کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز ہاؤسنگ اسکیم جو سندھ میں جاری ہے جوائن کیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ پروگرام میں خالد محمود شیخ صاحب موجود ہیں. خالد محمود شیخ صاحب پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو. اس انیشیٹو کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح اس کو پلان کیا گیا اور کس طرح اس کی ایگزیکیوشن جاری ہے. دیکھیں, جب 2022 میں سیلاب آئے, تقریباً یہ جولائی اور اگست کا مہینہ تھا, تو بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں جی, اور اتنی بارشیں کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھیں, اور سب سے زیادہ برنٹ جو تھا وہ سندھ کا تھا. تو میں اتفاق سے ان دنوں سیکٹری امپلیمنٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن تھا, تو ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام SNG8 کے ذریعے ہوتا ہے, تو وہ کر رہے تھے. تو اکتوبر تک اور نومبر تک تو ہم ریسکیو میں لگے رہے, کیونکہ لوگ اسٹینڈرڈ ہو گئے تھے, ان کو راشن پہنچانا تھا, انہیں پانی پہنچانا تھا. پانی نہیں تھا, مطلب پانی چاروں طرف تھا لیکن پینے کے لیے پانی نہیں تھا, وہ سارا پانی خراب تھا. تو اس کے
फ़ौरन बाद फिर तकरीबन जनवरी में हमने ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि किस तरह से इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। देखिए हुआ ये था कि वो सैलाब नहीं था, बल्कि बेतहाशा बारिशों की वजह से जितने कच्चे घर थे, जो झोपड़ियाँ थी, थैचड हाउसेस थे, मड हाउसेस थे, दे कोलैप्स्ड। अच्छा, ये हर साल होता है, हर साल कच्चे घर जो हैं वो किसी की दीवार गिर जाती है, किसी की छत गिर जाती है, और हर साल ये बेचारे लोग जो है उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इतने पैसे उनके पास नहीं होते हैं कि उसको पक्का रेजिलिएंट हाउस बना सकें, तो फिर वही खर्च करते हैं, फिर अगले साल वो गिर जाता है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी भी थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये इनिशिएटिव टेकअप किया कि मैंने तमाम लोगों के घर जिनके गिरे हैं, और वो हमने सर्वे कर लिया था नवंबर दिसंबर तक, वो 21 लाख थे, इनके घर हमने बनाने हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फाइनेंस करना है। तो फिर हम जेनेवा गए, जेनेवा में हमने प्लेजेस सीख किए, और वहाँ हमें $500 मिलियन फ़ौरन मिल गए वर्ल्ड बैंक की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 50 अरब रुपए अपने पास से किए, जो तकरीबन $227 मिलियन बनते हैं, और हमने ये रिहेबिलिटेशन काम शुरू कर दिया। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम था। देखिए, इट इज़ ईज़िली सेड दैन डन। 21 लाख घर मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं, और उसको शफाफियत के साथ कैसे बनाया जाए, और वो कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, जिसमें एफिशिएंसी भी हो, और अकाउंटेबिलिटी भी हो। और ये कच्चे घर गिरे थे और बना के पक्के घर दिए जाए, बना के पक्के घर दिए जाए, ताकि दोबारा ये ना हो। और इसका इतना फार रीचिंग इम्पैक्ट अभी हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें ये था, फिर हमने एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का MIS सिस्टम क्रिएट किया, और हमने सर्वे करवाया, और हमने पाकिस्तान की 5 लीडिंग NGOs, जिसमें NRSP है, SRSO है, थरदीप है, सेफको है, हैंड्स हैं, ये सारे लोग जानते हैं, उनको इंगेज किया कि वो ऑन ग्राउंड जाएँ, और वहाँ से हमें थ्रू मोबाइल ऐप, जो हमने ऐप भी डेवलप की और हमने MIS सिस्टम भी डेवलप किया, और वो रिपोर्ट करें। और उसके साथ हमने इस मॉडल को इस तरह से डिवाइस किया कि हमने कहा कि एक तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, सही, इसमें लोगों को अपने घर खुद बनाने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात ये थी कि वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, और ये ना हो कि लोग जो है वो उस पैसे को मिसयूज़ करें। तो हमने MIS सिस्टम के ज़रिए, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देखते हैं कैश डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें बड़ी हड़बोंग होती है, लाइनें लगी हुई हैं, लोग कैश हैंडलिंग कर रहे हैं। तो हमने पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये बनाया था कि इस तरह नहीं होगा, और लोगों के अकाउंट्स में पैसे जाएंगे। अच्छा, तो हमने उन सब के अकाउंट्स खुलवाए। दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बिल्कुल सही। हम अब तक 8.5 लाख अकाउंट्स खोल चुके हैं। ज़बरदस्त। और उसमें तमाम बैंकों ने, सिंध बैंक ने, नेशनल बैंक ने, स्टेट बैंक ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, और हमने उनके अकाउंट्स खुलवाए, और उनके अकाउंट्स में हमने डायरेक्ट पैसे देना शुरू किए। लेकिन वो स्टेप अप पेमेंट्स थी, यानी 75,000 हमने पहली किस्त दी कि आप अपनी प्लिंथ बनाएंगे। जब वो प्लिंथ बना लेता है तो हमारी NGOs जो हैं वो जाती हैं और वहाँ पे उसकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं, और उसकी सर्टिफिकेशन ऑनलाइन हमारे पास आ जाती है। जैसे ही ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आती है तो वी रिलीज़ सेकंड ट्रांच, जो 1 लाख रुपए है, जिससे वो लेंटल बनाता है। जब उसकी सर्टिफिकेशन हमारे पास आ जाती है तो फिर हम थर्ड ट्रांच देते हैं, क्योंकि अकाउंट्स नंबर हमारे पास है। हमें सिर्फ एक साइकिल जो है वो घुमाना होता है, एक इंस्ट्रक्शन इशू करनी होती है नेशनल बैंक को, तमाम बैंकों में वो पैसे पहुँच जाते हैं। तो 4 स्टेप्स हैं, और उसमें जो है वो अपना घर कंप्लीट करता है। अच्छा, क्योंकि वो अपना घर खुद बना रहा है, तो हमारी रेजिलिएंट गाइडलाइंस बड़ी इफेक्टिवली वो उससे ज़्यादा पूरी कर रहा है। क्योंकि जो शख्स अपना घर बनाता है वो ये चाहेगा कि उसका घर सबसे अच्छा हो, सबसे खूबसूरत लगे। तो आई डोंट नो, आपने तस्वीरें देखी ये नहीं देखी, लेकिन अगर चल रही हैं तो आप सिर्फ ये देखें। मैं अक्सर एक बात ये कहता हूँ कि मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा था, आज भी बारिश हो रही है, उस दिन भी बारिश हो रही थी कराची में। तो एंकर ने कहा कि देखें जी, बारिश हो गई है, अब लाइट चली जाएगी, अब ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये रेजिलियंस नहीं है जो आप बता रहे हैं। रेजिलियंस ये है कि जब वहाँ बारिशें होती हैं और जब उनका घर गिर जाता है, जब उनके माल मवेशी मर जाते हैं, उनकी फसल तबाह हो जाती है, खुदा न खास्ता बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप उन्हें मौका देते हैं और दोबारा वो खड़े होते हैं, तो देख लें किस तरह से खड़े होते हैं। बरसात खत्म होती है तो फिर वही फसलें वैसे ही फसलें उगाते हैं, वैसे ही दोबारा अपने पाँव पे खड़े होते हैं। और उनके जो घर हैं और उनके जो कलर हैं वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रेजिलियंस बहुत है, पाकिस्तान में हौसला बहुत ज़्यादा है। तो खालिद साहब, हम देखते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है जिसमें खुद घर बनाना है, उनको स्टेप बाय स्टेप पैसे दिए जाएंगे, इस मॉडल के हवाले से बताइए कि ये मॉडल, इसका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, वो लोग खुद काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बजाय इसके कि कॉन्ट्रैक्ट करके एक जैसे घर बनाकर, एक जैसे मॉडल बनाकर सबको दे दिए जाएं। देखिए, ये तरीक़ाकार फेलियर की तरफ जाता है। कभी भी कोई भी शख्स किसी दूसरे के बनाए हुए मकान में कंफर्टेबली एंड हैप्पीली नहीं रहता। ये बड़ा एक मेरा ख्याल है सबको पता है इस बात का। तो ये, और हमने सोच रखा था
کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. پیسے دینے کا مطلب سرکار کے پیسے بھی انہی کے اپنے پیسے ہیں, یہ ٹیکس کی منی ہوتی ہے, یہ سرکار کہیں سے جنریٹ نہیں کرتی. تو ہم نے ان سے کہا کہ یو آر آنر آف یور اون ڈیسٹنی, آپ اپنا گھر اپنی مرضی سے بنائیں. آپ نے 30 بائی 20 کا کمرہ بنانا ہے, آپ نے 20 بائی 20 کا کمرہ بنانا ہے, آپ نے جس طرح بنانا ہے آپ بنائیں. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3.5 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ 4 لاکھ جو کہ اپنی زمین پہ رہ رہے ہیں, لیکن 5 لاکھ لوگ وہ بھی ہیں, 6 لاکھ جو کہ سرکاری زمین پہ رہ رہے ہیں. تو ہم نے نہ صرف ان کو گھر بنانے کی اجازت دی بلکہ ہم ان کو لینڈ ٹائٹلز بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو امپاورمنٹ ہے نا, یہ بہت بڑی ہے. ایک تو ہم نے فائنینشیل لٹریسی کو انشور کیا, 8.5 لاکھ اکاؤنٹس کھول چکے ہیں, ابھی ہم 10 لاکھ اکاؤنٹس اگلے مہینے تک کھول لیں گے. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ 10 لاکھ لوگوں کے اکاؤنٹس کھولیں اور ان کو فائنینشیل لٹریسی کی طرف لے کے جائیں. ان میں وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بینک کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. ایسا ہی ہے. اور اب کچھ لوگ زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں, کچھ لائف اسٹاک سے وابستہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شہروں میں آتے ہیں, مال بیچتے ہیں. اب ان کے لیے بڑی اچھی آسانی یہ ہے کہ وہ یہیں اپنے پیسے ٹرانسفر کریں, پیسے لے کے جانے کا خطرہ سے وہ بچ گئے. تو فائنینشیل لٹریسی ہے, گھر ان کو مل رہا ہے, مالک وہ اپنے بن رہے ہیں اپنے گھر کے, اور اپنی مرضی کے مطابق بنا رہے ہیں. تبھی تو اس اسکیم کو, پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کو دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن, یہ دنیا کی سب سے بڑی انیشیٹو اس لیے ہے کیونکہ اب تک جو سب سے زیادہ گھر ریہیبلیٹیشن بنے ہیں وہ نیپال میں بنے تھے. 2015 میں انہوں نے 7,80,000 گھر بنائے تھے. تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اگلے مہینے یہ ٹارگٹ جو ہے کراس کر جائیں اور ہم لارجسٹ ہاؤسنگ انیشیٹو بن جائیں. لیکن ہم نے 21 لاکھ گھر بنانے ہیں. خالد محمود صاحب, میں آپ سے ایک ذرا اس کا ٹیکنیکل سا سوال جو بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹس فلکچویٹ بھی ہوتے ہیں. 2022 اور 2024 کی ہم پوری دنیا کی اکانومی میں دیکھیں تو کافی فرق آیا ہے. اب $500 ملین WHO کی جانب سے دیے گئے, سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کی جانب سے $227 جو تھے سندھ حکومت نے $1 ملین جو ہے وہ اس پہ مختص کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس ٹائم کا اسٹیمیٹ تھا اور ابھی تک کام ہو رہا ہے تو ریٹس میں ڈفرنس تو آیا, تو اور بھی کیا فنڈ جنریٹ کیے جا رہے ہیں اور کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے فنڈس کو؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ 21 لاکھ گھروں کے لیے ہمیں 600 ارب روپے کی ضرورت تھی, 3 لاکھ روپے کے حساب سے. ہمارے پاس تھے 110 ارب اس وقت, جس وقت ہم نے ورلڈ بینک اور کیا. لیکن ہم نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کی, اور وہ یہ کی کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی بہت رکھی اس پروجیکٹ میں. ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر آدمی اپنا گھر خود بنا رہا ہے, کوئی ٹھیکیداری کوئی کانٹریکٹرشپ اس میں نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے ارنسٹ اینڈ ینگ EY جو دنیا کی ٹاپ لائن آڈٹ فرم ہے, اس سے ہم نے اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا اس کے ساتھ بیٹھ کر. KPMG جو دنیا کی بگ 4 آڈٹ فرمز میں ہے اس کا انٹرنل آڈیٹر ہے. PwC جو دنیا کی نمبر 1 آڈٹ فرم ہے وہ اس کی ایکسٹرنل آڈیٹر ہے. BDO UK اس کا ریویو کر چکی ہے لیگل اور فائنینشیل. تو ہم نے ٹاپ آف دی لائن ایجنسیز جو ہے نا مانیٹر بنا دی اس پر. اس کا نتیجہ نکلا کہ جیسے ہی ورلڈ بینک اور گورنمنٹ آف سندھ کے پیسوں کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تو فوراً ہی ISDB اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آ گیا, $200 ملین اس نے ہمیں دے دیے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک آیا, $400 ملین اس نے دے دیے. ورلڈ بینک $400 ملین کی اور نیگوشیٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم سارے پیسے ہمیں مل چکے ہیں, تقریباً مل چکے ہیں. ISDB ADB کے پیسے مل چکے ہیں. ورلڈ بینک کے ساتھ فائنل نیگوسیشن سے میرا خیال ہے 2 ہفتے میں وہ پیسے بھی آ جائیں گے. تو جو ہم نے سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وی آر ویری مچ ان سرچ آف اور ان سیک آف ڈالرس. تو ہم 1 سال میں ہم نے $2 ارب کی فائنینسنگ کو انشور کیا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ $2 ارب اگلے 1.5-2 سال میں خرچ ہو جائیں گے. اب تک ہم $500 ملین تو خرچ کر چکے ہیں, اور وہ ڈالر جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فارن ریزرو بڑھ جاتا ہے. تو ہماری وہ پورے ہو گئے. اچھا, دوسری سوال تھا آپ کا کہ اس کی کاسٹ انفلیشن, کیونکہ چینج ہوئی ہے 2 سال ہو گئے. دیکھیں کاسٹ میں فرق آیا ہے. ہم 3 لاکھ روپے گرانٹ دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص بڑا کمرہ بنانا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو 50,000 روپے ایکسٹرا خرچ کرنا پڑے, اور مختلف جگہوں پر مزدور 25,000 روپے بھی خرچ کر رہے ہیں, 30,000 بھی خرچ کر رہے ہیں, 50,000 بھی خرچ کر رہے ہیں, 70,000 بھی خرچ کر رہے ہیں. تو میں نے کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ وائی آر یو ہیپیلی اسپینڈنگ دس ایکسٹرا اماؤنٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہر سال بارش آتی تھی, ہمارا نقصان ہوتا تھا 30,000 کا 50,000 کا, ہم پھر کچے دیوار دوبارہ بناتے تھے. اب جو پیسے ہم لگا رہے ہیں دس از ہیئر ٹو اسٹے. یہ وہ 50,000 60,000 روپے ہیں جو کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے فیملیز ہیں, اور ان علاقوں کی اگر بات کی جائے تو خواتین بہت زیادہ متاثر ہوئی تھیں, اور ان کی فیملیز, ان کو امپاور کرنا, گھر کی ملکیت ان کو دینا, یہ اس کے لیے کچھ پورشن یہی پرائرٹی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی. یہی پرائرٹی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی کہ ہم خواتین کے نام پر ٹائٹل دیں زیادہ سے زیادہ.
خواتین نے بہت زیادہ امپاورمنٹ اور ریزیلینس کا مظاہرہ بھی کیا ہے اس پورے پروسیس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی تعمیر میں خواتین کا زیادہ سے ہوتا ہے, زیادہ رول ہوتا ہے, بیکاز دے اسپینڈ موسٹ آف دی ٹائم ایز کمپیئر ٹو آپ کے اور ہمارے, تو ان کا بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے. اور میں واقعی حیران ہوں کہ ہم جنرلی اگر بھروسہ کرنا شروع کر دیں اپنے لوگوں پر تو وی کین سیک ونڈرس. بالکل, اور ونڈرز ہو رہے ہیں. اس سے بڑا ونڈر کیا ہوگا کہ 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں. ایک بڑی مشکل سی چیز ہے انتظار کرنا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ گھر بن گئے ہیں اور ابھی بن رہے ہیں. 21 لاکھ گھر بنتے تک جو لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں, جن کو گھر بنا کے دیے جائیں گے, ان کا ویٹ کرنا اور ان کا یہ اس ٹائم پیریڈ میں واش روم, صاف پانی, کھانے پینے کی سہولیات, ان کی فراہمی کا کیا پروسیس ہے؟ ہاں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا, میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ ہم نے تقریباً 6 لاکھ گھر کنسٹرکشن میں ڈال دیے ہیں. اوکے. جن میں سے تقریباً 4.5 لاکھ پلن تک آ چکے ہیں. اچھا. اور جو 3 لاکھ ہیں وہ لنٹل تک آ چکے ہیں, اور لنٹل کی بعد ہم 3 لاکھ کی پیمنٹ کر چکے ہیں, تو ہم تقریباً کوئی 2.5-3 لاکھ گھر کمپلیشن کی بات کر رہے ہیں. زبردست. اور اگلے 2 مہینے میں ہم 4 سے 5 لاکھ اور شروع کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے. اچھا دیکھیں, کہیں بھی بجلی آتی ہے تو پورے شہر میں, پورے ملک میں نہیں آ جاتی. ایسا ہی چیزوں کے لیے انتظار تو کرنا پڑتا ہے. اور جیسے جیسے ہمارا ایک بڑا ریگرس طریقہ کار ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا, ہم بہت زیادہ کوئی 30-40 پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم چیک کرتے ہیں, وہ سارا MIS بیس سسٹم ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اف یو آر اے بینیفیشری, اگر آپ بینیفیشری ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے بینیفیشری پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, ویب سائٹ پر آپ اپنا شانتی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو وہاں پہ آپ کو اسٹیٹس مل جائے گا کہ آپ کا کیسا انٹرویو ہے, یا آپ کا کیسا اپروو ہو چکا ہے, یا آپ کو پہلی قسط مل چکی ہے, بھیجی جا چکی ہے. ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. بالکل بالکل. ایک اور چیز میں آپ سے خالد صاحب جاننا چاہوں گی, جس طرح گھر کی ملکیت کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے بات کی, جب سیلاب آتا ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فیمیل بہت ایک ولنریبل جینڈر ہوتا ہے, اور وہ ہر طرح سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کی سچویشن کے حوالے سے. اب جس طرح ہم بات کریں, کچے گھر تھے, ہر سال گرتے تھے, ہر سال خواتین متاثر ہوتی تھیں. اس ٹائم پہ پریگننٹ خواتین ہوں, ینگ خواتین ہوں, یا وہ خواتین ہوں جو کہ دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں جہاں پہ زیادہ آبادی نہیں ہے, وہ بہت متاثر ہوئیں. اس میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیسیفکلی مد نظر رکھا گیا کہ ہم نے, کیونکہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اگر کچے گھر تھے تو دوبارہ کچے گھر بنا دیں, اس کا بجٹ بھی کم ہوتا ہے اور وہ ایزیلی ہو بھی سکتا تھا. لیکن خواتین کی امپاورمنٹ, اس کو کتنا ایج دیا گیا, کتنا امپورٹنس دی گئی وائل ڈیزائننگ دس پروجیکٹ؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات جو ویمن امپاورمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ دے شوڈ بی ہرڈ, ان کو سنا جائے. یہ میں صرف رورل کی بات نہیں کر رہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینڈر امبیلنس جو ہے آپ کی اس سوسائٹی میں بڑا پریویلنٹ ہے. میں اس میں تفریق ہی نہیں سمجھتا کہ رورل اور